अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। इंसान की फितरत एक अजूबा है। पैसे का लालच, औरत की मोहब्बत, जायदाद का लालच, हसद, रकाबत का जज्बा बाज़ इंसानों पर इतना हावी हो जाता है कि वो नाकाबिले यकीन हरकतें और जुर्म कर गुजरते हैं। इस तमीद के साथ ही आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खां की एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। शाम के 4 बज रहे थे। आबिद नाम का एक आदमी उम्र 35 साल से ज़रा ज़्यादा थाने में आया। रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बच्ची जिसकी उम्र 3 महीने है गुम हो गई है। गुमशुदगी 1 बजे के लगभग हुई है। घर में बच्ची की माँ थी और नानी। बच्ची का बाप जो रिपोर्ट देने आया था, बस सिलसिला एक कारोबार घर से बाहर था। 3 बजे से इतला पहुंची कि बच्ची को कोई उठा के ले गया है। वो घर आया और यकीन करके कि बच्ची को कोई पड़ोसी औरत या कोई बच्चा प्यार से नहीं उठा ले गया, थाने में रिपोर्ट देने आ गया था। मैं आबिद के साथ उसके घर गया। बड़ा अच्छा मकान था जो एक महल्ले में वाक़ था। आबिद का कारोबार अच्छा था। उसके 2 मकान किराए पर चढ़े हुए थे। घर में आबिद अपनी बीवी के साथ रहता था। इसके वालिदैन मर चुके थे। घर में एक नौकरानी थी जिसके खिलाफ शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि बच्ची की मां के बयान के मुताबिक वो सुबह 10 बजे के करीब काम से फारिग होकर अपने घर चली गई थी और बच्ची की गुमशुदगी के आधे घंटे बाद आई थी। आबिद चूँकि घर नहीं था, इसलिए इब्तिदाई मालूमात आबिद की बीवी से लेनी थी। मैंने आबिद और इसकी सास को दूसरे कमरे में भेज दिया। आबिद की बीवी, जिसका नाम फरजाना था, उसको मैं उस कमरे में ले गया जहाँ बच्ची सोई हुई थी। इस कमरे में कीमती फर्नीचर था। इससे मालूम होता था कि आबिद का कारोबार बहुत अच्छा है। मैंने फरजाना में पहली चीज़ ये नोट की कि इसकी उम्र 20 साल है। आबिद की उम्र 35 साल से कुछ ज़्यादा थी। दूसरी चीज़ ये नोट की कि आंखें साफ शफाफ थीं। मैंने इन आंखों को बहुत गौर से देखा। इनमें आंसुओं का कोई निशान न था। सुरमा मौजूद था। चेहरा जवानी के जोश से दमक रहा था। इस पर मुझे अफसोस और गम का कोई खुरा खोज ना मिला। उसने गहरा मेकअप कर रखा था, जिसकी इसे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि खुदा ने उसे गोरा रंग दिया था। उन दिनों बालों का फैशन कुछ और था। फरजाना ने उस फैशन में ये इजाफा किया था कि कानों के करीब से बाल काट कर लंबी कलमें बनाई हुई थी। लिबास शोख रंग का था। मैंने जब उसे कहा था कि आप मेरे साथ इस कमरे में चलें जहाँ से बच्ची गुम हुई है, तो वो 20 साल की पर्दानशीन लड़कियों की तरह शर्माई या झेपी नहीं, बल्कि फौजियों की तरह चटाक पटाक चलती मेरे आगे आगे कमरे में चली गई और बोली, आइए। एक तो कोठियों में रहने वाले लोग होते हैं जिनमें अजीब तरह की शोबाजी होती है, और एक गुंजान और पुराने महलों में रहने वाली एक खास क्लास होती है जिसकी तालीम कम, सोसाइटी अनपढ़ और कारोबार से आमदनी बहुत ही ज़्यादा होती है। इनमें मजाका खेज किस्म की शोबाजी होती है। यही हाल इस लड़की का था। वो मुझ पर रोक काट रही थी कि हम पैसे वाले हैं और मैं एडवांस लड़की हूँ। फिर भी मैंने इसके मुतालिक कोई बुरी राय कायम न की। मैंने सोचा कि 20 साल की उम्र होती ही क्या है। मुझे ये जताना चाहती है कि तुम थानेदार हो, तो क्या हुआ? मैं बड़े अमीर आदमी की बीवी हूँ। मैंने कमरे में जाकर पूछा कि बच्ची कहाँ थी? उसने दीवान पर हाथ रखकर कहा, सो गई थी। मैं इसे यहाँ डाल गई थी। मैंने दीवान को बड़ी गौर से देखा। कमरे के दरवाजों का जायजा लिया। एक अंदर खुलता था, एक दूसरे कमरे में, और इसके बिलमुकाबिल एक और दरवाज़ा था जो डेवड़ी में खुलता था, और डेवड़ी का दरवाज़ा गली में खुलता था, जो फरजाना के बयान के मुताबिक दिन के वक्त खुला रहता और रात को बंद होता था। फरजाना ने ये बयान दिया कि सुबह से उसकी माँ आई हुई थी। फरजाना के माँ बाप इस शहर के दूर दराज महल्ले में रहते थे। 11 बजे सुबह फरजाना ने बच्ची को दूध पिलाया और वो सो गई। उसने बच्ची को दीवान पर डाल दिया और माँ के साथ दूसरे कमरे में चली गई। 1 बजे के बाद बच्ची का ख्याल आया कि जाग उठी होगी। जाके देखा, बच्ची गायब थी। ड्योढ़ी की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा खुला था। नौकरानी 11 बजे से पहले घर चली गई थी। फरजाना माँ को बताए बगैर पड़ोस के 3 घरों में गई। वहाँ की औरतें और एक घर की एक लड़की बच्ची से बहुत प्यार करती थी। फरजाना इस ख्याल से वहाँ गई कि शायद मजाक से कोई बच्ची को उठा ले गई हो। इनमें से किसी ने भी ऐसी हरकत नहीं की थी। एक घर से इसे पता चला था कि फरजाना के खामिद की पहली बीवी इसके यहाँ आई थी और कुछ देर बैठकर चली गई थी। फरजाना ने कहा, मुझे इस पर शक है। ये मेरे लिए नया इंकशाफ था कि आबिद की एक और बीवी भी है। मैंने फरजाना से पूछा कि इसे इस बीवी पर, जिसका नाम जमीला था, क्यों शक है।
اس کے بیان سے معلوم ہوا کہ 12 سال ہوئے عابد نے جمیلہ کے ساتھ شادی کی تھی، لیکن کوئی اولاد نہ ہوئی۔ 10 سال گزر گئے تو کوئی امید ہی نہ رہی۔ عابد بیوی کا علاج کراتے کراتے مایوس ہو گیا تھا تو اس نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا۔ جائیداد خاصی تھی، اس کا کوئی وارث تو ہونا چاہیے تھا۔ جمیلہ کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس نے عابد کی منت سماجت کی کہ دوسری شادی نہ کرے۔ عابد نہ مانا اور اس نے فرزانہ کے ماں باپ سے رشتہ مانگا۔ رشتہ مل گیا اور شادی ہو گئی۔ اب عابد اور فرزانہ کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ دوسرے سال کے آخر میں یہ بچی پیدا ہوئی جو گم ہو گئی۔ فرزانہ نے بتایا کہ جب وہ اس گھر میں آئی تو جمیلہ نے اسے کہا تھا کہ اس گھر میں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوگا اور اگر تم نے بچے کو جنم دیا تو وہ اس گھر میں نہیں رہے گا۔ حامد جمیلہ کو اپنے گھر رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ میکے چلی جاتی تھی اور یہاں ہفتے میں 1-2 دن ہی رہتی تھی۔ اس 2 سال کے عرصے میں جمیلہ نے فرزانہ کے کہنے کے مطابق اسے کئی بار دھمکی دی کہ اگر تم نے بچے کو جنم دینا ہے تو اسے اپنے میکے میں رکھنا، وہ یہاں نہیں رہ سکے گا۔ اب بچی لاپتہ ہو گئی اور فرزانہ پڑوس کے 3 گھروں میں گئی تو ایک گھر سے اسے پتہ چلا تھا کہ جمیلہ آئی تھی اور کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ میرے پوچھنے پر فرزانہ نے بتایا کہ جب سے بچی پیدا ہوئی ہے جمیلہ یہاں 2 بار آئی ہے، دونوں بار ایک رات یہاں رہ کر چلی گئی تھی۔ حامد کے ساتھ کھچی کھچی رہتی تھی۔ حامد اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے بہت سے سوال اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیے اور اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں سے نکلا تو تیسرے کمرے میں چلا گیا۔ یہ سونے کا کمرہ تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، دونوں پلنگوں کو دیکھا۔ میں جس چیز کی تلاش میں تھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے یہ چیزیں بھی اپنے ذہن میں محفوظ کر لی۔ میں نے فرزانہ سے کہا کہ وہ اس عورت کو بلا لائے جس کے پاس جمیلہ آ جائی تھی۔ میں نے اتنی دیر کے لیے عابد کو الگ کمرے میں بٹھا لیا۔ میں نے پہلا سوال یہ پوچھا، کیا آپ کو اپنی پہلی بیوی پر شک ہے کہ وہ بچی کو اٹھا کر لے گئی ہوگی؟ عابد نے سر جھکا لیا اور خاصی دیر تک کچھ سوچتا رہا۔ جب اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا تو میں نے کہا، آپ اور زیادہ وقت صرف کر لیں لیکن جواب سوچ کر دیں۔ بہت بڑا جرم ہوا ہے۔ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ کہیے، آپ کو اپنی پہلی بیوی پر شک ہے؟ فرزانہ نے اس پر شک کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یا آپ فرزانہ سے پوچھیں۔ میں نے کہا، مجھے میرے سوال کا جواب دیں۔ ہو سکتا ہے اس نے انتقام کے طور پر بچی کو غائب کیا ہو، اس نے کہا، لیکن میں کہہ نہیں سکتا کہ مجھے اس پر شک ہے۔ آپ نے جمیلہ کے ساتھ 10 سال گزارے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ اس میں اتنا بڑا جرم کرنے کی ہمت ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ شریف گھرانے کی عورت ہے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ جمیلہ میں نقص تھا۔ عابد نے جواب دیا، میں نے مجبور ہو کر یہ دوسری شادی کی تھی۔ آپ نے جمیلہ کا علاج کرایا تھا؟ میں نے پوچھا، اور اگر کرایا ہے تو ڈاکٹر کون سا تھا؟ کوئی ایک ہو تو بتاؤں، اس نے جواب دیا۔ 10 برسوں میں کوئی ڈاکٹر، حکیم، وید، سنیاسی اور سیانہ نہیں چھوڑا۔ دوسری شادی کے بعد جمیلہ کا رویہ کیا تھا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسے بہت صدمہ ہوا تھا۔ عابد نے جواب دیا، وہ زیادہ دن اپنے ماں باپ کے گھر رہتی ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا لیکن وہ بالکل ہی خاموش رہنے لگی تھی۔ جمیلہ اور فرزانہ کا کبھی لڑائی جھگڑا بھی ہوا ہے؟ میں نے پوچھا، اور فرزانہ نے کبھی آپ کو یہ کہا ہے کہ جمیلہ کو طلاق دے دیں یا اس نے کبھی اس کے خلاف کوئی شکایت کی ہے؟ یہ تو روز ہی ہوتا ہے کہ فرزانہ جمیلہ کے خلاف کوئی نہ کوئی شکایت میرے آگے رکھ دیتی ہے، عابد نے جواب دیا، اور جب فرزانہ کی ماں یہاں آتی ہے تو جمیلہ کے خلاف باتوں کے سوا اور کوئی بات ہی نہیں کرتی۔ ایک بار تو اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں جمیلہ کے ہاتھ کا پانی بھی نہ پیا کروں، وہ بہت خطرناک عورت ہے۔ بچی کی گمشدگی کچھ روز پہلے فرزانہ کی ماں میرے ہاں ہر روز آ جاتی تھی اور مجھے جمیلہ کے متعلق پہلے سے بھی زیادہ بھڑکانے لگتی تھی۔ کہتی تھی کہ جمیلہ انہیں دھمکیاں دیتی ہے اور اس کے رویے سے پتہ چلتا ہے کہ ضرور کوئی وار کرے گی۔ پھر بچی غائب ہو گئی۔ فرزانہ کی ماں بھی وہیں تھی۔ اسے میں نے اپنے پاس بٹھایا تو اس نے مجھے کوئی سوال کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ جمیلہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور یہ بھی کہا، عابد کو 100 بار کہا تھا کہ اس ڈائن کو طلاق دے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے یا میری بیٹی کو لے بیٹھے۔ یہ لڑکا مانا نہیں اور آج نتیجہ دیکھ لو۔ مجھے 16 آنے یقین ہے کہ بچی کو وہی اٹھا کے لے گئی ہے۔ محلے میں آئی تھی، کیا لینے آئی تھی؟ آپ تجربے کار عورت ہیں، میں نے اسے کہا، وہ بچی کو لے جا کر کرے گی کیا؟
آپ کا دماغ کیا کہتا ہے؟ وہ بڑی چالاک عورت ہے، اس نے جواب دیا۔ اللہ جانے کیا کرے گی، اسے مار کر کہیں دبا دے گی۔ حسد ہے نا، وہ اتنا جل گئی ہے کہ بچی کو ہی غائب کر دیا ہے۔ وہ عورت میرے انتظار میں بیٹھی تھی جس کے ہاں جمیلہ آئی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ سیدھی سادی شریف سی عورت تھی، اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے تسلی دی، حوصلہ بڑھایا تو اس نے کچھ باتیں کیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جمیلہ اس کے گھر آئی تھی، عورتوں نے کمیٹی ڈالی تھی، وہ اسی سلسلے میں آئی تھی۔ فرزانہ کے متعلق بھی باتیں ہوئی تھیں۔ میں نے بہت کریدا لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہ ہوئی۔ یہ پتہ چلا کہ اس نے فرزانہ کے خلاف شدید غصے کی کوئی بات نہیں کی تھی، روئی ضرور تھی، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ عابد سے طلاق لینا چاہتی ہے، لیکن عابد نہیں مانتا۔ اس نے اعتراف بھی کیا تھا کہ عابد کے دل میں اس کی محبت ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر سے اٹھ کر جمیلہ کہاں گئی تھی؟ اسے کچھ پتہ نہیں تھا، وہ اندر بیٹھی رہی تھی اور جمیلہ نکل گئی تھی۔ اس بچی کی گمشدگی کی تفتیش میں مجھے اپنی عقل سے زیادہ کام لینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ ان تمام افراد پر جن کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں کوئی چرا نہ کی، اور نہ ہی انہیں یہ تاثر دیا کہ میں اس کے بعد بھی ان سے بیان لوں گا۔ انہیں بالکل شک نہیں ہوا کہ یہ تو ابتدائی کارروائی ہے اور یہ محض ایک تعارفی رسم ہے۔ میں عورتوں سے الگ عابد کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نوکرانی چائے لے آئی۔ وہ ٹرے میں سے پیالیاں اٹھا کر تپائی پر رکھ رہی تھی تو اچانک میرے دماغ میں ایک سوال آیا جو میں نے نوکرانی کی موجودگی میں عابد سے پوچھا۔ کھانا کون پکاتا ہے؟ نوکرانی نے جواب دیا، میں پکاتی ہوں۔ میں نے پوچھا، آج کس نے پکایا تھا؟ عابد نے کہا، میں تو صبح نکل گیا تھا، اسی نے پکایا ہوگا۔ نوکرانی نے کہا، میں خود پکا کر گئی تھی۔ میں نے پوچھا، کتنے بجے؟ اس نے کہا کہ 12 بج گئے تھے جب وہ گھر سے نکلی تھی۔ چائے کے دوران عابد کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں جنہیں میں نے گپ شپ کے رنگ دکھائے رکھا، مگر عابد کا ہر لفظ میرے ذہن میں محفوظ ہوتا چلا گیا۔ اس پر خاص قسم کی گھبراہٹ طاری تھی، بلکہ بعض اوقات تو وہ چکرایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ جمیلہ کو وہ طلاق دینے پر آمادہ نہیں تھا، فرزانہ کو وہ پسند کرتا تھا، وہ آخر خوبصورت اور جوان لڑکی تھی، لیکن عابد کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اس نے اولاد کی خاطر یہ تجربہ کیا ہے اور اب اس تجربے سے پریشان ہے۔ بعض باتیں تو بالکل ہی اکھڑی اکھڑی کرتا تھا۔ فرزانہ کی ماں کے متعلق اس کی رائے اچھی نہیں تھی۔ اس نے کھل کر کوئی الزام نہیں لگایا، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ اس عورت کو وہ اپنے گھر میں پسند نہیں کرتا۔ میں نے دانستہ کوئی سوال نہ کیا۔ میں جب وہاں سے اٹھا اور تھانے کی طرف چلا تو میرے سامنے 2 راستے آئے۔ ایک تو یہ کہ فرزانہ نے بچی کو خود غائب کیا ہے، جس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ جمیلہ پر الزام عائد کر کے عابد کو اکسایا جائے کہ وہ جمیلہ کو طلاق دے دے۔ دوسرا یہ کہ جمیلہ نے بچی غائب کی ہے، جو حسد اور رقابت کی انتہا ہے۔ میں نے ایسی وارداتیں بھی دیکھی تھیں کہ بے اولاد عورتوں نے دوسری عورتوں کے دودھ پیتے بچوں کو جان سے مار دیا تھا، لیکن اس سوال نے مجھے پریشان کر دیا کہ بچی کو فرزانہ نے خود غائب کیا یا جمیلہ نے؟ تو مقصد حاصل کر کے کیا بچی خود ہی واپس آ جائے گی یا قتل ہو چکی ہوگی؟ کیا ان دونوں میں سے جس نے بھی یہ جرم کیا ہے وہ اس قدر پختہ کار مجرم ہے کہ جرم کی آخری کڑی تک اسکیم بنائی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ملزمہ کو کسی پختہ کار مرد یا مردوں کا تعاون حاصل ہے۔ اب جمیلہ کو دیکھ کر مجھے یہ رائے قائم کرنی تھی کہ آیا اس میں جرم کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ میں نے عابد سے جمیلہ کے گھر کا اتا پتہ لے لیا تھا۔ جمیلہ کے گھر گیا تو اس کا باپ ملا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے آنسو نکل آئے۔ کہنے لگا، یہ وقت بھی مجھے دیکھنا تھا کہ میرے دروازے پر پولیس کھڑی ہوگی۔ وہ مجھے اندر لے گیا اور میری ٹھوڑی چھو کر پھر ہاتھ باندھ کر التجا کی، مجھ پر ایک کرم کریں کہ میری بیٹی کو تھانے نہ بلائیں۔ میری ساری عمر کی کمائی صرف عزت ہے۔ ان بدمعاش عورتوں نے میری بیٹی پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ بچی کو اٹھا لائی ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے پوچھا۔ عابد بتا گیا ہے، اس نے جواب دیا، 2 گھنٹے ہوئے یہاں آیا تھا۔ اس نے میرے سامنے جمیلہ کو کہا تھا کہ بچی گم ہو گئی ہے اور فرزانہ اور اس کی ماں جمیلہ پر شک کر رہی ہیں۔ کیا عابد کو بھی شک تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے آپ سے یا جمیلہ سے اس قسم کی بات کہی تھی کہ وہ بچی واپس کر دے؟ بالکل نہیں، اس نے کہا، وہ تو صرف بتانے آیا تھا اور بہت پریشان تھا۔ جمیلہ اس وقت سے رو رہی ہے اور پریشان ہے۔ عابد کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ اتنا سیدھا آدمی ہے کہ آپ اسے بدھو کہہ سکتے ہیں۔ اس نے جواب دیا،
اس نے دوسری شادی جائیداد کا وارث پیدا کرنے کے لیے کی ہے، مگر غلط لوگوں کی باتوں میں آ کر پھنس گیا ہے۔ جائیداد کتنی ہے؟ 3 مکان اور بازار میں 2 دکانیں ہیں، بینک میں پیسہ بھی بہت ہے اور لاکھوں کا چالو کاروبار ہے۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ تفتیش میں کسی کو شامل کریں تو وہ رو پڑتا ہے، لیکن اس سے یہ رائے قائم کرنا کہ اس کا اس جرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں غلط ہوتا ہے۔ جمیلہ کے باپ کے آنسو ایک شریف آدمی کے آنسو تھے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اس کی عزت کا پورا خیال رکھوں گا اور آئندہ اس کے گھر آنا پڑا تو وردی پہن کے نہیں آؤں گا اور رات کو آؤں گا۔ یہ آدمی تو تھا ہی بھلا مانس۔ میں نے اسے کہا جمیلہ کو میرے پاس بھیج دے اور کوئی فکر نہ کرے۔ جمیلہ آئی تو باپ بھی ساتھ آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ذرا باہر چلا جائے کیونکہ مجھے کچھ ایسی باتیں بھی پوچھنی ہیں جو جمیلہ شاید اس کے سامنے نہ بتائے۔ باپ باہر نکلا تو جمیلہ گھبرا گئی۔ وہ فرزانہ سے بالکل الٹ تھی، اس میں سادگی اور حیا تھی۔ فرزانہ بھی خوبصورت تھی، لیکن میری رائے میں جمیلہ زیادہ خوبصورت تھی، اور میں یہ کہتے ہوئے نہیں جھجکوں گا کہ فرزانہ کی خوبصورتی جنسی جذبات کو ابھارتی تھی اور جمیلہ کی خوبصورتی میں پاکیزہ تاثر تھا۔ اس کا چہرہ اداس بلکہ بجھا بجھا تھا۔ اگر میں ان دونوں کو اکٹھا کھڑا کر کے کسی سے پوچھتا کہ ان دونوں میں سے کس کی بچی گم ہوئی ہے تو وہ چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر جمیلہ کی طرف اشارہ کرتا۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں نے جمیلہ کے باپ کی شرافت کی تعریف کی اور اس کی پریشانی پر اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو جمیلہ کے اعصاب سے پولیس کا ڈر اتر گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں یہ یقین لے کر نہیں آیا کہ بچی آپ نے اغوا کی ہے، میں یہ یقین کرنے آیا ہوں کہ آپ بے گناہ ہیں تاکہ میں اصل مجرم کو پکڑوں۔ اس طرح کی یقین دہانی سے وہ اطمینان سے بولنے پر آمادہ ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا آپ نے کبھی آپ اس سے طلاق لینے کی سوچی ہے؟ میں اسے بہت دفعہ کہہ چکی ہوں مگر وہ نہیں مانتا۔ اس نے جواب دیا اس کے مجبور کرنے پر کبھی کبھی اس کے گھر چلی جاتی ہوں، اس کی خاطر رات کو بھی اس کے پاس رہتی ہوں۔ صبح کو فرزانہ گھر میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر طوفان کھڑا کر دیتی ہے۔ عابد اپنے کام پر چلا جاتا ہے اور میں یہاں آ جاتی ہوں۔ اس نے کبھی فرزانہ کے خلاف بات کی ہے؟ کبھی نہیں۔ اس نے کہا میں جب ماں باپ کے گھر ہوتی ہوں تو عابد شام کو گھر جانے سے پہلے روزانہ یہاں آتا ہے۔ میں نے اس کے سامنے فرزانہ کا کبھی نام نہیں لیا، اس لیے وہ بھی اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ کو عابد اپنے گھر رکھنے کے لیے بھی کہتا رہا ہے؟ اس کی خواہش تو یہی تھی، لیکن فرزانہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میں وہاں رہوں۔ اس نے کہا جب فرزانہ کے پیٹ میں یہ بچی تھی تو عابد کی یہ ضد پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی تھی کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ میرا خیال تھا کہ فرزانہ چونکہ اس حالت میں ہے اس لیے وہ مجھے گھر میں رکھنا چاہتا ہے، لیکن گھر میں نوکرانی ہے اس لیے کام کاج کی تو کوئی تکلیف نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں فرزانہ کی خدمت اور تیمار داری کے لیے تیار نہیں تھی۔ عابد اصرار کرتا رہا اور میں ٹالتی رہی۔ ایک روز عابد نے مجھے غصے سے کہا کہ جمیلہ میرے گھر کو صرف تم آباد کرو گی، فرزانہ میرے گھر کی مالک نہیں بن سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ خدا تمہاری مراد پوری کرے گا، تمہاری جائیداد کا وارث آ رہا ہے۔ وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ 3 روز بعد آیا تو اس نے مجھے 2 کاغذ دیے، کہنے لگا کہ 2 مکان 1 دکان تمہارے نام کر دی ہے، یہ رجسٹری کے کاغذات ہیں۔ میں نے یہ کاغذ ہاتھ میں لے تو لیے پر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ دراصل بات یہ ہے کہ محلے برادری کے لوگ میری اور عابد کی محبت کی مثال دیا کرتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے جمیلہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ وہ کچھ دیر بعد سنبھلی تو کہنے لگی عابد نے یہ غلطی کی کہ اس کو بتا دیا کہ اس نے 2 مکان اور 1 دکان میرے نام رجسٹری کر دی ہے۔ میں عابد کے مجبور کرنے پر ایک روز اس کے گھر چلی گئی۔ رات کو ہم ایک ہی کمرے میں سوئے اور فرزانہ دوسرے کمرے میں اکیلی رہی۔ صبح عابد کام پر جانے لگا تو بڑا جذباتی ہو کر کہنے لگا کہ خدا کے لیے 1 رات اور یہیں گزار جاؤ۔ وہ کام پر چلا گیا اور میں رک گئی۔ فرزانہ مجھ پر برسنے لگی، کہنے لگی کہ عابد پر تیرا جادو چل گیا ہے، تو نے آدھی سے زیادہ جائیداد بھی سے لکھوا لی ہے اور مجھے بھی گھر سے نکلوانا چاہتی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہاں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رہنا چاہتی، میں تو اس سے طلاق مانگ رہی ہوں، تم ہی اسے کہو کہ مجھے طلاق دے دے۔ وہ بولی کہ وہ تجھے طلاق کیوں دے گا، وہ تو مجھے طلاق دیتا پھر رہا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ہر روز لڑائی جھگڑا کھڑی کر دیتا ہے۔ اس وقت میں نے اسے وہ بات کہہ دی جو میں کہنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ عابد نے تمہارے ساتھ اس لیے شادی کی تھی کہ تم اس کا بچہ جنو، اسے حرام کے بچے کی خواہش نہیں تھی۔
وہ تو میں بھی جان سکتی تھی، صرف شرم اتارنے کی بات تھی، تم نے اتار دی، میں اتار نہیں سکی۔ پھر فرزانہ نے جو طوفان برپا کیا وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ جمیلہ کی بات سن کر میں چونک اٹھا اور پوچھا کہ حرام حلال کا قصہ کیا ہے؟ اس نے ایک انکشاف کر کے میرے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ جمیلہ نے کہا، یہ بچی عابد کی نہیں ہو سکتی۔ 4 سال تک ہماری کوئی اولاد نہ ہوئی تو عابد نے میرا علاج شروع کر دیا۔ 1 سال تک ہم نے بہت سے ڈاکٹروں اور حکیموں کے علاج کرائے۔ ایک ڈاکٹر نے عابد کو اپنا معائنہ کرانے کے لیے کہا۔ معائنہ کرایا تو نقص عابد میں نکلا۔ اگلا 1 سال وہ اپنا علاج کراتا رہا۔ وہ جسمانی لحاظ سے ٹھیک تھا، بظاہر سے کوئی شکایت بھی نہیں تھی، مگر اولاد نہ ہوئی۔ ایک ڈاکٹر نے دلی کی ایک لیڈی ڈاکٹر اور 2 ڈاکٹروں کے پتے دیے کہ مشورہ کریں، وہ اسپیشلسٹ ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے دلی کی میرا پورا معائنہ کیا اور بتایا کہ مجھ میں کوئی نقص نہیں۔ ہم 3 روز مزید دلی میں رہے۔ عابد نے ایک ڈاکٹر سے معائنہ کرایا، اس کے خون اور دوسری چیزوں کا ٹیسٹ کیا گیا۔ ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ قدرت نے اس کے خون میں اولاد پیدا کرنے والے جراثیم پیدا ہی نہیں کیے، یہ قدرتی نسخ ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ عابد اداس ہو گیا، اس کے آنسو بھی نکل آئے تھے، لیکن وہ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینے لگا۔ کہتا تھا کہ ڈاکٹر بکواس کرتے ہیں۔ آپ مجھے ان ڈاکٹروں اور لیڈی ڈاکٹر کے پتے بتا سکتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں پتے بھی بتا سکتی ہوں، اور اتفاق سے تمام ڈاکٹروں کے نسخے اور ان دونوں ڈاکٹروں کی اور لیڈی ڈاکٹر کی رپورٹیں میرے پاس محفوظ ہیں۔ وہ اندر گئی اور کاغذات کا ایک بلندر لے آئی جو اس نے نتھی کر رکھا تھا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ پڑھی لکھی اور سلیقہ شعار عورت ہے۔ میں نے تمام نسخے دیکھے جو بہت سے ڈاکٹروں حکیموں کے تھے، اور اس میں دلی والی لیڈی ڈاکٹر اور دونوں ڈاکٹروں کی رپورٹیں بھی تھیں۔ میں نے یہ رپورٹیں اپنے پاس رکھ لیں اور باقی کاغذات جمیلہ کو دے دیے۔ جمیلہ نے کہا، عابد نے یہ امید لگائے رکھی کہ اس کی اولاد ہو سکتی ہے، مگر مجھے یقین تھا کہ یہ امید جھوٹی ہے۔ وہ اولاد کی خاطر ایسا دیوانہ ہو گیا کہ اس نے دوسری شادی کر لی۔ آپ نے اسے دوسری شادی سے روکا تھا؟ جی، میں نے روکا تھا۔ میں نے اسے محبت کے واسطے بھی دیے تھے، اور میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہاری ہوئی بازی پر میری محبت کو داؤ پر لگا رہا ہے، مگر اس نے میری منت کی کہ میں اسے قسمت آزمانے دوں۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ عابد، تمہاری اولاد نہیں ہوگی، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو۔ آخر اس نے شادی کر لی۔ وہ چالاک آدمی نہیں، میں اسے بچہ سمجھتی ہوں، اور وہ جب میرے پاس ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بچہ بنا لیتا ہے۔ یہ محض بچوں کی ضد تھی کہ اس نے شادی کر لی۔ وہ ضد بھی کرتا تھا کہ میں اس کا ساتھ نہ چھوڑوں، لیکن میں اپنے دل پر پتھر نہ رکھ سکی۔ میں نے اس کی ضد پوری کرنے کی کوشش کی تھی، مگر فرزانہ نے اس گھر میں میرے وجود کو برداشت نہ کیا۔ میں ماں باپ کے گھر رہنے لگی۔ یہ تو آپ کو میں بتا ہی چکی ہوں کہ عابد ہر روز میرے پاس آتا رہا، اور ایک روز اس نے یہ خبر سنائی کہ فرزانہ کی گود ہری ہونے والی ہے۔ اس کے بعد خوش ہونے کی بجائے اس نے یہ ضد اور تیز کر دی کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ فرزانہ کے ساتھ اس کی انبن ہو گئی ہے۔ وہ پہلے میکے جاتی تھی، اب نہیں جاتی، بلکہ اس کی ماں آ جاتی ہے اور کئی روز وہیں رہتی ہے۔ عابد نے مجھے یہ بھی بتایا کہ فرزانہ اور اس کی ماں اس کے آگے پچ جاتی ہیں۔ وہ کسی بات پر ناراض ہو تو زر خرید لونڈیوں کی طرح اس کی مٹھی چاپی کرتی ہیں۔ عابد اتنا سیدھا ہے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ ان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ چکی میں پس رہا ہے، اسی لیے مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ بچی عابد کی نہیں؟ اگر معجزہ ہو گیا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، اور اگر نہیں تو یہ بچی عابد کی نہیں ہو سکتی۔ عابد مجھے اپنے ہاں رکھنے پر اس لیے زور دے رہا تھا کہ اسے فرزانہ کے چال چلن پر شبہ ہو گیا تھا۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ بچی پیدا ہونے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور ثبوت بھی ہے یا نہیں۔ اس نے مجھے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ اسے فرزانہ کا چال چلن اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ یہ شک مجھے ہوا ہے۔ میں نے جمیلہ پر بھی کوئی جرح نہ کی۔ اس کے بیان نے مجھے تفتیش کا ایک واضح راستہ بتا دیا تھا، لیکن اس کے بیان کو سچ مان لینا بھی دانش مندی نہیں تھی۔ ویسے جمیلہ نے مجھے متاثر ضرور کر دیا تھا۔ میں نے اس کے باپ کو بلایا اور اسے تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور میں نے اسے یہ بھی کہا کہ جمیلہ کی باتیں اگر صحیح ثابت ہوئیں تو یہ اس کے حق میں بہتر نتیجہ برآمد کریں گی۔ شام کے 8 بج رہے تھے۔ دلی جانے والی گاڑی میں 1 گھنٹہ اور کچھ منٹ باقی تھے۔ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بچی کی برآمدگی سب سے پہلا کام تھا۔
لیکن سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا تھا کہ لڑکی کون لے گیا ہے۔ مجرم کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ موقع واردات شیشے کی طرح صاف تھا۔ اب تو مجھے بچی کے لواحقین کے دلوں میں سے بھید نکالنے تھے۔ مجھے یہ خطرہ بھی تھا کہ بچی قتل کر دی جائے گی، اور یہ خیال بھی آتا تھا کہ قتل کی جا چکی ہوگی۔ جمیلہ میں ایسے سنگین جرم کی صلاحیت نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے تھانے میں جا کر مخبروں کی فوج کو بلایا اور دلی جانے کی تیاری بھی کرنے لگا۔ روانگی سے پہلے 2 آدمی آ گئے۔ انہیں عابد کے گھر، فرزانہ کے ماں باپ کے گھر اور جمیلہ کے گھر کی نگرانی کرنے اور تینوں گھروں کے مردوں کے متعلق رپورٹ دینے کو کہا۔ میں چونکہ دلی جا رہا تھا، اس لیے اپنے ASI بشمبر ناتھ کو بتایا کہ وہ باقی مخبروں کی کیا کیا ڈیوٹی لگائے۔ میں ریلوے اسٹیشن چلا گیا۔ پیسنجر ٹرین نے صبح 5 بجے دلی پہنچایا۔ وہاں وقت گزارنے کے لیے پولیس ہیڈ کوارٹر چلا گیا۔ 10 بجے تیار ہو کر اس لیڈی ڈاکٹر کے کلینک میں پہنچا جس نے جمیلہ کا معائنہ کیا تھا۔ اسے جمیلہ کی رپورٹ دکھائی۔ اس نے پرانا ریکارڈ دیکھا اور رجسٹر دیکھ کر اس نے بتایا، یہ اینگلو انڈین لیڈی ڈاکٹر مسز فرانسس تھی۔ اس زمانے میں مریضوں کی آج والی بھرمار نہیں ہوتی تھی، اس لیے اسے سب کچھ یاد تھا۔ اس نے کہا، یہ رپورٹ میری لکھی ہوئی ہے اور یہ بالکل صحیح رپورٹ ہے۔ پھر دونوں ڈاکٹروں کے پاس باری باری گیا۔ دونوں ہندو تھے۔ انہیں عابد کی رپورٹیں دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی اولاد پیدا نہیں کر سکتا اور اس نقص کا کوئی علاج نہیں۔ دونوں کے پاس اپنے لیبارٹری ٹیسٹوں کی ٹائپ شدہ رپورٹوں کی کاربن کاپیاں موجود تھیں۔ میں انہیں بتا چکا تھا کہ میں پولیس آفیسر ہوں اور ضرورت پڑی تو انہیں کورٹ حاضر ہونا پڑے گا۔ دونوں گواہی دینے پر آمادہ تھے۔ میں اسی روز دلی سے واپس اپنے تھانے چلا گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ اب میں یہ لائن اختیار کرنا چاہتا تھا کہ بچی کو فرزانہ نے خود غائب کیا ہے اور الزام جمیلہ پر عائد کیا ہے تاکہ عابد جمیلہ سے بدظن ہو جائے، لیکن میرا دماغ اس سوال پر آ کر چکرا جاتا تھا کہ کیا ماں اپنی دودھ پیتی بچی کو غائب کر سکتی ہے؟ اس سوال پر آ کر میں یہ سوچنے لگتا کہ یہ ڈرامہ صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ فرزانہ بچی کو زندہ یا مردہ جمیلہ کے گھر سے برآمد کرائے اور ایسی شہادت مہیا کرے کہ جمیلہ کا جرم ثابت ہو جائے۔ اس کے لیے کسی بڑے ہی قابل اور جرم کے ماہر دماغ کی ضرورت تھی۔ اب مجھے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنا تھے۔ عابد کی نوکرانی نے کہا تھا کہ وہ کھانا پکا کر 12 بجے گھر سے نکلی تھی، لیکن فرزانہ نے کہا تھا کہ نوکرانی 10 بجے چلی گئی تھی۔ تو کیا یہ ہو سکتا تھا کہ نوکرانی 1 بجے کے قریب گئی ہو اور فرزانہ کے ایما پر بچی کو ساتھ لے گئی ہو؟ عابد نے کہا تھا کہ اولاد پیدا نہ کرنے کا نقص جمیلہ میں ہے۔ اس نے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی رپورٹیں مجھ سے کیوں چھپائیں؟ کیا عابد کے پاس بچی کی پیدائش کے علاوہ کوئی اور ثبوت ہے کہ فرزانہ کا چال چلن اچھا نہیں؟ میں نے عابد کے گھر جا کر وہ دیوان دیکھا تھا جس پر سوئی ہوئی بچی کو ڈالا گیا تھا۔ میں ایک چیز دیکھنے کے لیے مختلف کمروں میں گیا تھا، مجھے وہ چیز نظر نہیں آئی تھی۔ صبح 10 بجے کے قریب میں پھر عابد کے گھر چلا گیا۔ فرزانہ کا میک اپ گہرا اور تازہ تھا، اس کی ماں بھی وہیں تھی۔ عابد اپنے کام پر جا چکا تھا۔ میں نے فرزانہ اور اس کی ماں کو الگ کمرے میں بٹھا دیا۔ دونوں کی آنکھوں کو دیکھا، آنکھیں صاف تھیں۔ میں نے بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، بڑی ٹھنڈ ہے، پہلے مجھے چائے پلائیے۔ میں نے دوستانہ اور ہمدردانہ باتیں شروع کر دیں۔ فرزانہ نے نوکرانی کو چائے کے لیے کہہ دیا۔ میں نے کہا کہ میں کل جمیلہ کے ہاں گیا تھا، بڑی خطرناک عورت ہے۔ آپ کو تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے بچی پر وار کیا ہے، عابد کو ہی نہیں لے بیٹھی۔ فرزانہ، تمہارے مقابلے میں جمیلہ تو نوکرانی لگتی ہے، عابد کو چاہیے کہ اسے فوراً طلاق دے دے۔ ماں بیٹی نے اکٹھے ہی بولنا شروع کر دیا۔ جمیلہ کے خلاف وہ زہر اگلا کہ میں بھی حیران رہ گیا۔ انہوں نے مجھ سے مشورہ لیا کہ عابد سے جمیلہ کو طلاق کس طرح دلائی جائے۔ وہ مجھے اپنا ہمدرد سمجھنے لگیں۔ ماں نے پوچھا کہ جو جائیداد عابد جمیلہ کے نام کر چکا ہے وہ کس طرح واپس ہو سکتی ہے۔ میں نے اس مسئلے کا بے معنی سا حل پیش کر دیا اور جمیلہ کے خلاف بھی کچھ باتیں کی۔ چائے آئی، ہم پیتے رہے۔ ماں معلوم نہیں کیوں یا شاید دانستہ باہر نکل گئی۔ فرزانہ صوفے پر میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور بڑی بے تکلفی سے ایک ہاتھ میری زانوں پر رکھ کر اور دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر بولی، آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، جمیلہ کو طلاق دلا دیں۔
میں نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا، یا آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرایا۔ اس وقت اس کی مسکراہٹ کوئی اور ہی قسم کی تھی۔ کوئی مرد اس مسکراہٹ کو ٹال نہیں سکتا۔ اس نے میرا ہاتھ دبایا اور کہا، آپ کی ہر فرمائش پوری کر دوں گی۔ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ مجرم بالکل کچے تھے، اور یہ تو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ فرزانہ اور اس کی ماں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ ان کی بچی برآمد کی جائے۔ ان پر عابد کی جائیداد اور جمیلہ کے خلاف حسد اس حد تک سوار تھا کہ میں نے جھوٹی دوستی اور بے تکلفی کا اظہار کیا تو وہ تمام پردے اٹھا کر میرے سامنے آ گئیں۔ اس کے باوجود مجھے یہ یقین کرنا تھا کہ انہوں نے بچی خود غائب کی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بچی کو کوئی بردہ فروش یا کوئی پیشہ ور مجرم اٹھا لے گیا ہو اور ان ماں بیٹی نے جمیلہ کو اس میں ملوث کرنے کی اسکیم بنائی ہو۔ اس شک کے پیش نظر مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ چیزیں دیکھوں جو میں نے پہلے دن دیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن نظر نہیں آئی تھیں۔ میں نے فرزانہ سے کہا، اتنی زیادہ ٹھنڈ میں آپ نے بچی کے نیچے گدا بچھائے بغیر دیوان پر لٹا دیا تھا؟ دیوان پر گدا بچھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرا بھی ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ اتنے چھوٹے بچے کے نیچے چھوٹا سا گدا ضرور بچھایا جاتا ہے اور اس کی سائڈوں پر چھوٹے چھوٹے گول تکیے ضرور رکھے جاتے ہیں۔ مجھے گدے اور تکیوں کا خیال آیا تو میرا ذہن وہیں اٹک گیا۔ میرا سوال سن کر فرزانہ ذرا سا گھبرائی اور پھر کہنے لگی، میں نے کمبل میں لپیٹ کر ڈال دی تھی۔ میں نے کہا، آپ کی پہلی بچی ہے، آپ نے تو اس کے لیے بڑا خوبصورت گدا بنایا ہوگا۔ میں نے سوال دوستانہ لہجے میں کیا۔ اس نے کہا کہ بہت خوبصورت۔ میں نے کہا، دکھائیے ذرا، مجھے بھی اپنے بچے کے لیے خوبصورت سا گدا بنوانا ہے۔ فرزانہ کی گھبراہٹ نمایاں ہو گئی۔ اس نے مجھے ٹالنے کے لیے کوئی اور ہی بات شروع کر دی۔ فرزانہ کی ماں جو کمرے سے نکل گئی تھی واپس آ گئی۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک اور سوال آ گیا جو میں نے طاق دیا۔ میں نے کہا، اگر بچے کا گدا نہیں ہے تو بوتل تو ہوگی، وہ کہاں ہے؟ ماں بیٹی نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور میں نے دونوں کے چہروں کو دیکھا۔ میں نے گدے اور بوتل کا تیر ہوا میں چلایا تھا۔ وہ نشانے پر بیٹھا۔ ماں نے کھسیانی ہنسی ہنس کر کہا، وہ تو ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے پوچھا، کب؟ فرزانہ اور اس کی ماں نے ایک ہی وقت جواب دیا، لیکن جواب دو تھے۔ ماں نے کہا کل اور بیٹی نے کہا پرسوں۔ میں نے ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے یہ سوال تفتیش کے سلسلے میں کیے ہیں۔ میں ظاہری طور پر ذاتی دلچسپی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہاں سے میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا اور دروازے میں ہی رک گیا۔ فرزانہ نے ہنس کر کہا، آ جاؤ آ جاؤ، تھانے دار صاحب بہت اچھے آدمی ہیں۔ اندر آ کر اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ وہ خوبصورت نوجوان تھا اور اس کی خوبصورتی مردانہ نہیں بلکہ زنانہ تھی۔ میں نے اس وقت یہ رائے قائم کی تھی کہ وہ فرزانہ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ فرزانہ نے اس کا تعارف ان الفاظ میں کرایا، اس کا نام تجمل ہے، اس کے والدین بچپن میں مر گئے تھے، اسے میری خالہ نے پالا ہے، بہت پیارا لڑکا ہے۔ اب اس کا گانا سنیں تو سیکل اور کانن بالا کو بھول جائیں۔ ان دنوں سیکل اور کانن بالا کی آوازیں بہت مشہور تھیں۔ میں نے گانا سننے پر آمادگی ظاہر کی تو فرزانہ نے اسے گانا سنانے کو کہا۔ اس نے سیکل کا گایا ہوا ایک بڑا ہی اداس گیت شروع کر دیا۔ گیت کی اداسی کے ساتھ ہی اس نوجوان لڑکے کی آواز کے سوز نے میرے جذبات کو بھی ہلا ڈالا۔ گیت کے آخری مصرعے پر تجمل کے آنسو نکل آئے۔ وہ یتیم لڑکا تھا۔ میں اس کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ گانے کے دوران فرزانہ کو میں نے دیکھا، وہ جن نظروں سے تجمل کو دیکھ رہی تھی، انہیں سمجھنے میں کم سے کم مجھے کوئی غلطی نہیں لگ سکتی تھی۔ تجمل کے آنسو نکلے تو فرزانہ کے بھی آنسو نکل آئے۔ میں نے اس لڑکے کے ساتھ اس کے متعلق باتیں شروع کر دیں۔ وہ جذباتی تھا۔ میں وہاں سے اٹھا تو میرے ذہن میں امید کی روشنی تھی۔ بچی کا گدا اور بوتل بچی کے ساتھ ہی گئی تھی۔ میں بہت حد تک یہ نتیجہ لے کر وہاں سے نکلا کہ بچی فرزانہ اور اس کی ماں نے غائب کی ہے، اور اگر بچی عابد کی نہیں تو تجمل کی ہے۔ میں تھانے پہنچا تو فرزانہ کے خاندان کی رپورٹ ملی۔ فرزانہ کی ماں 3 خاوند کر چکی تھی، جن میں سے صرف ایک زندہ تھا، 2 مر چکے تھے۔ اسے خاوندوں کی صرف جائیداد کے ساتھ دلچسپی رہی ہے۔ اس کے جو خاوند مر گئے ہیں، ان کے مکان اس نے اپنے نام لکھوا لیے، اور جو زندہ ہے اس نے اسے اس بنا پر طلاق دی تھی کہ وہ اس کا چال چلن اور اس کی نیت بھاپ گئے تھے۔ فرزانہ اس کے آخری خاوند کی بیٹی ہے۔ پہلے خاوندوں سے اس کے 2 بیٹے ہیں جو جوان ہو کر کہیں چلے گئے ہیں۔
فرزانہ کو وہ اپنے ڈھنگ کی ٹریننگ دے رہی ہے۔ کوئی شریف گھرانہ اس کی لڑکی کا رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عابد کے ساتھ یہ رشتہ فرزانہ کی خالہ نے 2-3 عورتوں کو ساتھ ملا کر کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ دلچسپی عابد کی جائیداد کے ساتھ تھی۔ جمیلہ کے گھرانے کی رپورٹ صاف تھی۔ عابد اور فرزانہ کے گھر کے متعلق یہ اطلاع ملی کہ تجمل نام کا ایک خوبصورت لڑکا عابد کی غیر حاضری میں عابد کے گھر جاتا ہے۔ شادی سے پہلے بھی اس لڑکے کے فرزانہ کے ساتھ تعلقات بیان کیے گئے۔ میں نے عابد کی نوکرانی کو بھی ابھی ایک طرف کیا ہوا تھا۔ یہ میرا دانستہ اقدام تھا۔ اسے میں موقع دینا چاہتا تھا کہ یہ سمجھ لے کہ اسے تفتیش میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ وہ اس جرم میں ضرور شامل تھی۔ میں نے عابد کو تھانے بلایا۔ اب میں سیدھی سیدھی باتیں کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ عابد سے میں نے کہا، مرد کا قدرتی نقص کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہوتی۔ آپ شاید یہ اعتراف کرنے میں بے عزتی سمجھتے ہیں کہ آپ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ یہ وصف تو قدرت نے آپ کو دیا ہی نہیں، اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ عابد نے مجھے جھٹلانے کی کوشش کی۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر اور دونوں ڈاکٹروں کی رپورٹیں اس کے آگے رکھ دیں۔ وہ کبھی ان رپورٹوں کو دیکھتا اور کبھی ادھر ادھر دیکھتا، جس سے اس کی گھبراہٹ ظاہر ہوتی تھی۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور جب اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے پوچھا، آپ کو جب پتہ چلا تھا کہ فرزانہ کی گود ہری ہونے والی ہے اور آپ کی مراد پوری ہو گئی ہے تو آپ خوش کیوں نہیں ہوئے تھے؟ آپ کو افسوس کیوں ہوا تھا؟ فرزانہ کے ساتھ آپ کی انبن کیوں ہو گئی تھی؟ وہ واقعی سیدھا آدمی تھا۔ میں نے یہ سوال کر کے کوئی ایسا راز بے نقاب نہیں کیا تھا۔ اسے فوراً ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ پردے کی یہ باتیں مجھے فرزانہ اور جمیلہ نے بتائی ہیں اور ڈاکٹروں کی رپورٹیں مجھے جمیلہ نے دی ہیں۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں، کسی ایک بھی سوال کا جواب نہ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے مردانہ وقار کو سخت ٹھیس پہنچی ہے۔ میں چند منٹ اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر میں نے بم پھینکا۔ میں نے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ بچی کا باپ تجمل ہے؟ عابد کو یوں جھٹکا لگا جیسے میں نے اس کے جسم کے ساتھ بجلی کا ننگا تار لگا دیا ہو۔ اس نے بڑی دھیمی آواز میں پوچھا، آپ کو کس نے بتایا ہے، جمیلہ یا فرزانہ نے؟ جمیلہ کو اس بات کا علم ہی نہیں، میں نے کہا، اور فرزانہ اپنے گناہ کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ عابد صاحب، گھبرا نہ جائیں، میری مدد کریں، مجھے بچی برآمد کرنی ہے۔ وہ اچانک بڑی جاندار آواز میں بول پڑا، مجھے اس بچی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ بچی جمیلہ نے نہیں اٹھائی اور نہ اس نے اٹھوائی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ فرزانہ کے ساتھ میری انبن ہو گئی ہے۔ شادی کے فوراً بعد تجمل نے میرے گھر آنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اپنی سادگی میں اسے فرزانہ کا بھائی سمجھا تھا۔ میں اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ اس کا خالہ زاد ہے، لیکن خالہ زاد سگے بھائی نہیں ہوتے۔ تھوڑے ہی عرصے میں مجھے شک ہونے لگا کہ فرزانہ اور تجمل کے تعلقات مشکوک ہیں۔ میری نوکرانی اس روز سے میرے گھر میں ہے جس روز سے جمیلہ میرے گھر آئی تھی۔ مجھے اس پر بھروسہ تھا۔ ایک روز میں نے نوکرانی سے کہا کہ وہ تجمل اور فرزانہ پر نظر رکھے، لیکن اس نے دونوں کی تعریفیں شروع کر دیں اور کہا کہ آپ ایسا شک نہ کریں، وہ تو بہن بھائی ہیں۔ ایک روز میں نے بہن بھائی کو نازیبا حرکتیں کرتے دیکھ لیا۔ فرزانہ، اس کی ماں اور نوکرانی نے مجھے ایسا گھیرا کہ مجھے یقین کرنا پڑا کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ شریفانہ حرکت تھی۔ میں جب تنہا ہوتا تھا تو مجھے یقین ہو جاتا تھا تجمل اور فرزانہ کے مراسم ناجائز ہیں، مگر فرزانہ اور اس کی ماں کا سلوک دیکھتا اور ان کی باتیں سنتا تو میں اپنے آپ کو کوسنے لگتا کہ میں نے بلا وجہ ایسا ذلیل شک کیا۔ میں ایک روز یہ بہانہ کر کے کہ دلی ایک کاروباری کام سے جا رہا ہوں، دلی کے ایک اور ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ اس نے میرا معائنہ اسی طرح کیا جس طرح پہلے 2 ڈاکٹروں نے کیا تھا۔ اس نے بھی یہی فیصلہ دیا کہ میرا خون اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ میں واپس آیا تو فرزانہ نے مجھے یہ خبر سنائی کہ اس کی گود ہری ہونے کی پہلی نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ میں نے فرزانہ سے کچھ بھی نہ کہا۔ میں بہت بڑی غلطی کر چکا تھا۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ مجھے سزا ملنی شروع ہو گئی۔ فرزانہ سے مجھے نفرت ہو گئی۔ میں نے جمیلہ سے کہا کہ وہ میرے گھر آ جائے، لیکن فرزانہ کی موجودگی میں وہ میرے گھر نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں فرزانہ کو طلاق بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اسے بلانا چھوڑ دیا اور اس نے اور اس کی ماں نے میرے اشاروں پر ناچنا شروع کر دیا۔ میں گھر آتا تو فرزانہ کی ماں میرے بوٹوں کے تسمے کھولنے بیٹھ جاتی۔ فرزانہ میرے پاس بیٹھ کر روتی اور اپنی محبت کا یقین دلاتی۔
میں نے اسے کبھی بھی نہیں کہا کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فرزانہ اور اس کی ماں جب مجھے اپنے پیار میں جکڑتی تھیں تو میں اس دھوکے میں آ جاتا تھا کہ آنے والے بچے کا باپ میں ہی ہوں۔ مجھے رام کر کے فرزانہ جمیلہ کے خلاف باتیں شروع کر دیتی۔ میں جب جمیلہ کے پاس جاتا تو میرا ذہن صاف ہو جاتا۔ وہاں کوئی مکر اور فریب نہیں تھا۔ میں نے 2 مکان اور 1 دکان جمیلہ کے نام رجسٹری کر دی۔ مجھے اپنی نوکرانی پر کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ماں بیٹی پیسے سے اس کا منہ بند رکھتی ہیں۔ بچی پیدا ہوئی اور 3 ماہ کی ہوئی تو ایک روز مجھے اطلاع ملی کہ بچی کو کوئی اٹھا لے گیا ہے۔ اب سچ پوچھیں تو اس اطلاع سے مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا، مگر میں نے یہ بھی دیکھا کہ فرزانہ کو بھی جیسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اس کی ماں نے رونے دھونے کی تھوڑی سی ایکٹنگ کی، پھر دونوں جمیلہ کو برا بھلا کہنے بیٹھ گئیں۔ نوکرانی نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ تینوں نے کہا کہ جمیلہ یہاں آ کر کئی بار یہ دھمکی دے گئی ہے کہ اگر اس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا تو بچہ اس گھر میں نہیں رہے گا۔ مجھ پر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں ایسا چالاک آدمی نہیں ہوں، ایسے لوگوں سے کبھی واسطہ بھی نہیں پڑا تھا۔ میں نے صرف محلے والوں کو دکھانے کے لیے تھانے میں رپورٹ درج کرا دی۔ میں کسی کو یہ بتانے سے بھی گھبراتا تھا کہ بچی میری نہیں۔ اب میری دلچسپی یہ نہیں کہ بچی برآمد کر کے مجھے دلائی جائے، بلکہ یہ سراغ لگایا جائے کہ بچی کو کس نے غائب کیا ہے۔ میں آپ کو یہ راز بتا سکتا ہوں کہ جمیلہ ایسا جرم نہیں کر سکتی۔ بچی فرزانہ اور اس کی ماں نے غائب کی ہے۔ یہ بچی میری نہیں ہے۔ میری نوکرانی اس کھیل میں، اس جرم میں شریک ہے۔ میں کوئی ثبوت نہیں دے سکتا۔ عابد کا بیان میں نے بہت مختصر لکھا ہے۔ وہ پورا 1 گھنٹہ بولتا رہا تھا۔ ایک بار تو اس کے آنسو بھی نکل آئے تھے۔ اس نے کام کی بہت سی باتیں بتا دیں اور میرا ذہن اس معاملے میں صاف ہو گیا کہ بچی کی گمشدگی کے پیچھے فرزانہ اور اس کی ماں کا اپنا ہاتھ ہے، اور اس جرم میں نوکرانی بھی شامل ہے اور تجمل بھی۔ مجھے شک یہ تھا کہ بچی نوکرانی کے گھر میں ہوگی۔ میں نے عابد سے نوکرانی کے گھر کے متعلق پوچھا تو اس نے ایسے علاقے کا نام لیا جہاں جواری اور چھوٹے موٹے جرائم کرنے والے لوگ بھی رہتے تھے۔ اس آبادی کے لوگوں کا آپس میں اتفاق بہت تھا۔ وہ ایک دوسرے کے جرائم پر پردہ ڈالے رکھتے تھے۔ اس بستی کے کسی گھر پر چھاپا ہمیشہ ناکام رہتا تھا۔ کچے کچے چھوٹے چھوٹے مکان ایک جھرمٹ کی شکل میں تھے۔ تنگ اور گندی گلیاں، ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ اس آبادی کے بچے دور سے کسی مشکوک آدمی کو آتا دیکھتے تو کانوں کان ساری آبادی کو خبردار کر دیتے تھے۔ وہاں جو شریف قسم کے خانساں میں بیرے اور گھروں کے نوکر رہتے تھے، وہ دوسروں کے ڈر سے ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ اس لیے میں نے نوکرانی کے گھر چھاپا مارنے کو نظر انداز کر دیا۔ اس کی بجائے میں نے ایک اور پروگرام بنایا، اور یہ میری غلطی تھی۔ میں نے یہ غلطی مسلمان گھرانوں کی عزت بچانے کی خاطر کی۔ میں اس معاملے میں خاصا جذباتی ہوا کرتا تھا۔ میں نے اپنے پولیس کے فرض سے ہٹ کر یہ سوچا کہ فرزانہ اور اس کی ماں سے کہوں کہ وہ بچی خود ہی گھر لے آئیں، اور میں اس شرط پر ان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم نہیں کروں گا کہ فرزانہ عابد سے طلاق لے کر تجمل کے ساتھ شادی کر لے۔ ایسا اقدام میرے فرائض میں شامل نہیں تھا۔ میں دراصل جمیلہ کو اثر نو عابد کے گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، اور عابد اپنی لغزش کی سزا بھگت چکا تھا۔ میں فرزانہ کے گھر چلا گیا۔ وہ مجھے بے تکلفی سے ملی۔ اس کی ماں بھی دوڑی آئی۔ میں نے اس کی ماں کو کمرے سے نکال دیا۔ میرے رویے میں اب دوستی کا رنگ ناپید تھا۔ میں نے فرزانہ سے کہا، فرزانہ، جیل جانا چاہتی ہو یا اپنی ماں کے گھر؟ اس کے چہرے اور آنکھ میں جو تبدیلی آئی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، لیکن اس کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلی۔ میں نے اسے کہا، میری بات پورے دھیان سے سنو۔ اگر میری جگہ کوئی ہندو تھانے دار ہوتا تو اب تک تم، تمہاری ماں، تجمل اور تمہاری نوکرانی حوالات میں بند ہوتی اور بچی برآمد ہو چکی ہوتی۔ میں مسلمان ہوں تو میں ساری عمر کی بے عزتی سے بچانا چاہتا ہوں۔ کوئی ماں اپنی بچی کو خود غائب نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا، عابد صاحب کو خدا نے 12 سال بعد، یہ بچی عابد کی نہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، اس کا باپ تجمل ہے۔ میں نے ڈاکٹروں کی رپورٹیں اسے دکھا کر کہا، عابد کسی بچے کا باپ نہیں بن سکتا، یہ ڈاکٹروں نے لکھا ہے۔ تم جائیداد کے چکر میں پڑ کر سیدھی جیل جا رہی ہو۔ میں تمہیں اس چکر سے بچانا چاہتا ہوں۔ بچی کو گھر لے آؤ۔ لیکن بچی ہے کہاں؟ وہ ابھی تک مجھے چکر دے رہی تھی۔ جہاں تم نے اسے بھیجا ہے۔ میں نے کہا،
जहाँ तुमने दूध की बोतल, बच्ची के गद्दे और कपड़े भेजे हैं। तुम बच्ची नहीं लाओगी तो आज शाम से पहले पहले मैं वहां से बच्ची को ले आऊंगा। फिर तुम अपनी माँ, नौकरानी और तजम्मुल के साथ 3 साल के लिए जेल खाने में चली जाओगी। इस वक्त मैंने महसूस किया कि ड्योढ़ी में से गुजरकर कोई बाहर गया है। मैं उधर तवज्जो न दे सका क्योंकि फरजाना ने बड़ी जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अम्मी अम्मी इधर आना जरा, देखो ये क्या कह रहे हैं। इसकी माँ फौरन कमरे में आ गई। तब मैंने समझा कि वो न सिर्फ दरवाजे के साथ ही खड़ी बातें सुन रही थी, मैंने इसे भी यही बातें कही जो मैं फरजाना से कह चुका था। वो पुरानी खिलाड़ी थी, ऐसी भोली बनी जैसे बड़ी ही सीधी सादी औरत हो। तजम्मुल और फरजाना के ताल्लुकात के मुतालिक उसने कुरान की कस्में खाई और कहा कि ये मुंह बोले बहन भाई हैं। ये तो जमीला और आबिद ने आपके कान भर दिए हैं। मैंने उसके साथ आधा घंटा मगज खपाई की, मगर ये औरत परों पर पानी नहीं पड़ने दे रही थी। मुझे बहरहाल यकीन हो चुका था कि बच्ची इन दोनों ने ही गायब की है, और अब इन्हें ढील दी तो ये बच्ची का गला घोंटकर लाश जमीला के घर फेंकने की कोशिश करेंगी, और ये हरकत रात को ही हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि बच्ची को जिंदा ही उसके घर किसी तरह रखाएं और लोगों से कहें कि जमीला के घर चलकर देखो, बच्ची को इसने छुपा रखा है। माँ की एक्टिंग देखकर बेटी भी दिलेर हो गई। उसने कहा, अगर मुझे बता दें कि जमीला ने आपको क्या दिया है तो मैं इससे दुगना दूंगी। आप हमें इस तरह परेशान ना करें। मेरे सब्र तहम्मुल और इस्लामी जज्बे की हद खत्म हो गई। मेरा हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल बाहर खड़े थे। मैंने बाहर जाकर कांस्टेबल को आबिद की दफ्तरनुमा दुकान का पता दिया और इसे कहा कि फौरन घर आ जाए। वो दौड़ता गया। मैं कमरे में आकर बर्चखाने में चला गया, फिर दूसरे 3-4 कमरों में गया। मुझे नौकरानी नजर न आई। फरजाना और इसकी माँ भी कमरे से बाहर आ गईं। मैंने इनसे पूछा, नौकरानी कहाँ है? माँ ने कहा कि यहीं थी, और इसने उसको आवाज़ें देनी शुरू कर दी। फिर बोली, शायद चली गई है। तब मुझे याद आया कि जिस वक्त फरजाना ने कमरे में माँ को बुलाया था, उस वक्त कोई ड्योढ़ी में से गुजरकर बाहर गया था। मैंने उनसे पूछा, इस वक्त वो कहाँ गई होगी? मुझे जवाब मिला, वो बड़ा मशकूक था। माँ और बेटी का लबोलेजा बता रहा था कि माँ ने मेरी वो बातें सुन ली थीं जो मैं फरजाना से कर रहा था। उसने नौकरानी को भगा दिया है कि बच्ची को गायब कर दो। मेरे पास सिर्फ हेड कांस्टेबल ही था। थाने से मजीद कांस्टेबल बुलाना वक्त बचाने का कोई जरिया न था। मैं अब इन औरतों को छोड़ नहीं सकता था। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि इन दोनों को जेर हिरासत समझकर कमरे में बिठा ले और इधर उधर न होने दे। मैं खुद थाने की तरफ दौड़ा। मुझे कम से कम 4 कांस्टेबलों की जरूरत थी। नौकरानी को गए बहुत वक्त हो गया था। मुझे थाने तक पहुंचते कुछ वक्त लग गया। मैंने 4 की बजाय 6 लाठी बरदार कांस्टेबल साथ लिए और इस आबादी की तरफ निकल खड़ा हुआ जहां नौकरानी रहती थी। एक टांगा रोका और हम 7 अफराद इसी में बैठ गए। आबादी तक पहुंचे। कांस्टेबलों को आबादी के रास्ते रोकने के लिए भेज दिया और एक आदमी से नौकरानी का घर पूछकर मैं उसके घर तक पहुंचा। एक लागर और मरीज सा आदमी बाहर का दरवाजा बंद करके ताला लगा रहा था। मेरे साथ वाले आदमी ने बताया कि ये उसका खामिद है। मैंने उसके हाथ से ताला छीनकर परे फेंक दिया और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। ये छोटा सा सहन और सिर्फ एक ही कमरा था। मैंने पूछा कि वो कहाँ है। खामिद ने मासूम बनकर जवाब दिया, वो तो सुबह से काम पर गई हुई है, रात को आएगी। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और कमरे में चला गया। मैंने इस औरत के खामिद को कान से पकड़कर घसीटा और धक्का देकर अंदर फेंक दिया। वो मुंह के बल गिरा। मैंने कहा, बच्ची की जो चीजें यहाँ पड़ी हैं वो निकाल दो। वो घबराया हुआ उठ रहा था। मेरे साथ एक कांस्टेबल था। उसने लाठी का नीचे वाला सिरा उसके सीने पर रखकर जोर से दबाया और उसे दीवार के साथ लगा दिया। और जोर से दबाया तो उसकी चीख निकल गई। कांस्टेबल ने कहा, सुना नहीं तूने इन्होंने क्या कहा है? उसने गर्दन घुमाकर देखा तो मैंने इसके सीने से कांस्टेबल की लाठी हटा दी। मुझे डर था कि वो मर ही न जाए। वो तो लाश की मानिंद था, हड्डियों का ढांचा। उसने चुपचाप एक ट्रंक खोला और इसमें से बच्ची के 4 फ्रॉक, 2 सूटरें, ऊनी मोजे, दूध की बोतल और 2-3 और चीजें निकाल दी। मैंने पूछा, बच्ची कहाँ है? उसने हाथ जोड़कर जवाब दिया, वो ले गई है। कहाँ? कोई सी कसम ले लो, मुझे नहीं बताया। उसने जवाब दिया और रो पड़ा। कहने लगा, 1 घंटा हुआ दौड़ती हुई आई थी। बच्ची को कंबल और गद्दे में लपेट कर उठा लिया और मुझे कहा कि बच्ची की तमाम चीजें ट्रंक में रख दो। मैंने रख दी। फिर उसने मुझे कहा कि बाहर ताला लगाकर कहीं चले जाओ,
رات کو آنا، میں رات دیر سے آؤں گی۔ پھر وہ چلی گئی اور میں نے بچی کی ساری چیزیں چھپا دیں۔ میں فوراً باہر نہیں گیا، اب جا رہا تھا کہ آپ آ گئے۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ بچی کہاں لے گئی ہے؟ اس نے پھر ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، حضور، میں اس عورت کا خامد ضرور ہوں لیکن اس کا محتاج ہوں۔ میں دمے کا مریض ہوں، ذرا سی محنت کرتا ہوں تو دمے کا ایسے دورہ پڑتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ یہ عورت نوکری چاکری کر کے مجھے پال رہی ہے۔ خدا نے 3 بیٹے دیے تھے، تینوں فوت ہو گئے۔ میں اس عورت کے کسی کام میں دخل نہیں دیتا۔ ایک روز بچی کو لے آئی اور مجھے بتایا کہ اپنا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا۔ یہ ایسے گھر سے مانگ کر لائی ہوں جہاں پہلے ہی 7 لڑکیاں ہیں، اسے پالوں گی۔ اس نے بہت سارے نوٹ بھی ٹنک میں رکھے اور مجھے بتایا کہ یہ بچی کے ماں باپ نے دیے ہیں۔ حضور، مجھے پہلے ہی روز سے شک تھا کہ یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے، لیکن میں اس کا حکم مانا کرتا ہوں، اس سے کچھ پوچھنے کی جرات نہیں کرتا۔ میں نے اس سے مزید معلومات لینے کے لیے کہا کہ وہ تھانے چلے۔ بچی کی جو چیزیں برآمد ہوئی تھیں ان کا مشینامہ تیار کیا، ضروری کارروائی کی اور اسے ساتھ لے کر تمام کانسٹیبلوں کو اکٹھا کیا۔ اسے 4 کانسٹیبلوں کے ساتھ تھانے بھیج دیا اور خود 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر عابد کے گھر کی طرف چلا گیا۔ وہاں تک پہنچتے کچھ اور وقت لگ گیا۔ اب تو ایک ایک منٹ قیمتی تھا، مجھے بچی کو بچانا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ فرزانہ، اس کی ماں اور نوکرانی کو قبل از وقت پتہ چل گیا تھا کہ میں جان چکا ہوں کہ بچی نوکرانی کے گھر میں ہے، چنانچہ انہوں نے فوری کارروائی کر کے بچی کو وہاں سے اٹھا لیا۔ میں اپنی اس غلطی پر پچھتانے لگا کہ ان عورتوں کو مسلمان سمجھ کر ان کی عزت بچانے کا ارادہ کیا اور اپنی ڈیوٹی سے کوتاہی کی۔ مجھے عابد کے بیان کے فوراً بعد ان تینوں کو حراست میں لے لینا چاہیے تھا یا انہیں شامل تفتیش مشتبہ قرار دے کر تھانے لے جا کر بٹھا دیتا اور نوکرانی کو تفتیش کی ایسی چکی میں پیستا کہ وہ خود بچی برآمد کر دیتی، مگر مجھے مسلمانوں کی محبت نے مارا اور اب میں بوگیر کتے کی طرح بھاگا پھر رہا تھا۔ میرا مسئلہ اب یہ تھا کہ بچی کو زندہ برآمد کروں، وہ حلال کی تھی یا حرام کی؟ میرے لیے تو وہ معصوم اور بے گناہ بچی تھی۔ بچی کا قتل میری برداشت سے باہر تھا۔ اوپر سے شام ہو گئی تھی، یہ ایک اضافی دشواری پیدا ہو گئی۔ میں نے ایک ٹانگا پکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ رہنے کے لیے کہا۔ میرے ساتھ 2 کانسٹیبل تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ بچی کو یہ لوگ جمیلہ کے گھر نہ پھینک دیں۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو جمیلہ کے گھر کا اتا پتہ بتا کر کہا کہ وہ جمیلہ کے باپ سے کہے کہ آج رات اپنے گھر کا پہرا دیں۔ سردیوں کی راتیں تھیں، لوگ اندر ہوتے تھے۔ میں نے پیغام بھجوایا کہ رات اپنی چھتوں پر بھی نظر رکھیں اور محلے کے 2-3 آدمی رات کے وقت کہیں چھت پر چھپے رہیں۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ انہیں ساری بات بتا دیں تاکہ وہ گھبرا نہ جائیں۔ دوسرا کانسٹیبل میرے ساتھ تھا۔ میں عابد کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دیے بغیر اندر چلا گیا۔ دروازے کے سامنے والے کمرے میں مجھے فرزانہ، اس کی ماں اور نوکرانی سر جوڑے بیٹھی ہوئی نظر آئیں۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئیں اور اٹھیں۔ نوکرانی کا ان عورتوں کے ساتھ یوں بیٹھنا سارے شکوک رفع کر رہا تھا۔ میں نے نوکرانی کی چٹیا پکڑی اور کھینچ کر اسے لٹو کی طرح گھما دیا، پھر اسے سیدھا کر کے پوچھا، بچی کہاں ہے؟ اس نے بڑی زور زور سے رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ مجھے رحم اس لیے نہیں آیا تھا کہ یہ عورتیں مجرم تھیں، غصے کی وجہ یہ تھی کہ میں انہیں جیل خانے اور رسوائی سے بچانا چاہتا تھا اور وہ مجھے چکر دے رہی تھیں۔ میں نے فرزانہ اور اس کی ماں سے پوچھا، اب بھی وقت ہے، بتا دو بچی کہاں ہے؟ انہوں نے بھی نوکرانی کی طرح رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ عابد گھر میں نہیں تھا۔ 3 عورتوں کی چیخو پکار سے محلے کی عورتیں، بچے اور 5-6 مرد جمع ہو گئے۔ میں نے گھر کی تلاشی لی، کوئی کونا نہ چھوڑا، بچی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میرے پاس ایک کانسٹیبل تھا، مجھے اب تجمل کو پکڑنا تھا اور نہ جانے کہاں کہاں چھاپے مارنے تھے، اور یہ خیال بھی تھا کہ بچی شہر سے باہر بھی لے جائی جا سکتی ہے۔ ریلوے اسٹیشن، لاریوں کے اڈے اور شہر سے باہر جانے والے راستوں کی ناکہ بندی ضروری تھی۔ میں نے محلے کے ایک آدمی کو یہ کہہ کر تھانے دوڑایا کہ ASI، ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کو فوراً بلا لائے۔ میں نے جو ٹانگا روکا ہوا تھا وہ اسے دے دیا۔ ادھر تینوں عورتیں تماشائیوں کو دیکھ کر زور زور سے رو رہی تھیں جیسے ان پر ظلم ہو رہا ہو۔ میں نے ڈیوڑی سے تماشائیوں کو ہٹا دیا اور ان عورتوں سے کہا کہ اب وہ آسمان میرے سر پر پھینک دیں، پھر بھی وہ قانون کے پھندے سے نہیں نکل سکیں گی۔ میں نے کانسٹیبل کو ڈیوڑی میں کھڑا کر دیا اور خود اندر ٹہلنے لگا۔ فرزانہ نے مجھے سر کے اشارے سے ایک کمرے میں چلنے کو کہا اور خود کمرے کے دروازے میں جا کھڑی ہوئی۔
اس کی ماں اور نوکرانی دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ میں فرزانہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر لیا، آگے آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، مجھے ہر وقت اپنا غلام سمجھیں، جب بھی اور جہاں بھی بلائیں گے میں آ جایا کروں گی، آئیے میں دروازہ بند کر دیتی ہوں۔ ایسی پیشکش کبھی کبھی تھانے داروں کو ہوا کرتی ہے اور اسے ٹھکرانا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا، دروازے کی طرف چلا تو اس نے میرا راستہ روک لیا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا اور شاید میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یہ ہے وہ لڑکی جسے رسوائی سے بچانے کے لیے میں نے اپنے فرائض میں کوتاہی کی تھی، مگر وہ فحش حرکتیں اور باتیں کیں جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ آخر تنگ آ کر میں نے اس کے بال مٹھی میں لے کر بڑی زور سے کھینچے اور مروڑا دے کر لڑکی کو پرے پھینک دیا۔ لڑکی کے دانت پسنے لگے اور اس کے منہ سے سی کی ہلکی سی آواز نکلی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ فرزانہ کی ماں اور نوکرانی نے ہاتھ مل مل کر چلانا شروع کر دیا، ہائے ہائے دیکھو یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، ہماری بیٹی پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی عزت لوٹ رہا ہے۔ وہ یہی کچھ بکتی کمرے سے نکل گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کیا چال ہے، انہیں غالباً یہ توقع تھی کہ میں فرزانہ کی پیشکش قبول کر لوں گا اور وہ مجھے موقع پر پکڑ لیں گی۔ فرزانہ بھی چالاک تھی، اس نے یہ سوچا ہوگا کہ میں اسے قبول تو کر نہیں رہا، اس لیے اس نے ڈرامہ مکمل کرنے کے لیے اپنی بے لباسی کر لی۔ ان عورتوں کو یہ امید ہوگی کہ میں ڈر جاؤں گا اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے ان کی شرطیں مان لوں گا، لیکن میں نے کچھ بھی نہ کیا۔ وہ چیختی رہیں، منہ میں جو آیا بکتی رہیں اور میں ان کے سامنے ٹہلتا رہا۔ بدبختوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ انہوں نے مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ مجرم ہیں اور جرم سے بچنے کے اوچھے طریقے بھی جانتی ہیں۔ یہ دیکھ کر کہ یہ شخص تو پتھر ہے یا برف ہے، وہ خود ہی چپ ہو گئیں۔ اتنے میں عابد آ گیا۔ اسے دیکھ کر معلوم نہیں کیوں میری ہنسی نکل گئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی جو میری ہنسی سے دور ہو گئی۔ وہ مسکرایا۔ میں نے کہا، خدا کے بندے، تم تو طوائفوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہو۔ یہ دیکھ کر تینوں چپ ہو گئیں۔ ان کا ڈرامہ فلاپ ہو گیا تھا۔ میں نے عابد کو بتایا کہ یہ تینوں حراست میں ہیں، ابھی انہیں پولیس اسٹیشن لے جا رہا ہوں، تم جمیلہ کو یہاں لے آؤ۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ جمیلہ کے گھر سے آ رہا ہے۔ کانسٹیبل نے وہاں بتا دیا تھا کہ رات کو اپنے گھر کا پہرا دیں۔ عابد اپنے اس گھر کی خبر لینے آ گیا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی تو اس نے کہا کہ جب میں ان تینوں کو تھانے لے جاؤں گا تو وہ جمیلہ کے گھر چلا جائے گا تاکہ وہاں نظر رکھے۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایسائی بشمبر ناتھ، ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبل آ گئے۔ میں نے ان تینوں کو ASI کے ساتھ تھانے بھیج دیا تھا۔ مجھے آج بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے 3 مسلمان عورتیں ایک ہندو کے حوالے کر دی تھیں۔ وہ باہر نہیں نکل رہی تھیں، انہیں گھسیٹنا پڑا اور دھکیل دھکیل کر ٹانگے میں بٹھانا پڑا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو تجمل کے گھر کا پتہ بتا کر بھیجا کہ اسے لے آئے۔ باقی کانسٹیبلوں کو ریلوے اسٹیشن اور لاریوں کے اڈے پر بھیج دیا۔ ناکہ بندی کے جو انتظامات کرنے تھے کیے اور میں عابد کے گھر بیٹھا رہا۔ عابد کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں۔ مجھے تجمل کا انتظار وہیں کرنا تھا اور مجھے صرف اس جواب کی توقع تھی کہ تجمل گھر میں نہیں ہے۔ یہ احساس میرے اندر پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ بچی کی گمشدگی میں تجمل بھی شامل ہے۔ آخر یہی جواب آیا کہ تجمل گھر سے دوپہر کے بعد گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اسے خالہ نے پالا تھا اور وہیں رہتا تھا۔ میں خود وہاں چلا گیا۔ رات کا وقت تھا۔ خالہ کا دروازہ خالہ کے خاوند نے کھولا۔ ادھیڑ عمر آدمی تھا، مجھے دیکھ کر گھر میں لے گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، جب تجمل گھر سے نکلا تھا اس وقت آپ گھر میں تھے؟ وہ گھر نہیں تھا۔ میں نے کہا، آپ کی بیوی تو گھر میں ہوگی، اسے بلائیں۔ وہ جھجک گیا، جیسے بیوی کو بلانا نہیں چاہتا۔ میں اب کسی کے ساتھ مربت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے دبدبے سے کہا، میں نے کہا ہے کہ اپنی بیوی کو بلاؤ۔ وہ فوراً اٹھا، اندر گیا۔ اندر سے اس کی یہ آواز سنائی دی، تمہیں کب سے کہہ کر ہار گیا ہوں کہ اس حرام خور کو سمجھا لے یا گھر سے نکال دے۔ اب باہر آ کر پولیس کو جواب دے، وہ کہاں گیا ہے؟ خالہ آ گئی، اس کی زبان کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، تمہاری بہن بھانجی اور اس کی نوکرانی گرفتار ہو چکی ہیں۔ اگر تم بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اگر اپنی عزت عزیز ہے تو میں جو پوچھوں وہ صحیح صحیح بتا دو۔ تجمل کس وقت گھر سے نکلا تھا؟ اس نے تقریباً وہی وقت بتایا جس وقت میں فرزانہ کے کمرے میں بیٹھا تھا اور کوئی ڈیوڑی میں سے گزر کر باہر گیا تھا۔ یہ نوکرانی تھی۔
میں نے خالہ سے پوچھا، وہ کسی کے بلانے پر باہر گیا تھا یا خود ہی نکل گیا تھا؟ بلایا تو کسی نے نہیں تھا، اس نے کہا، جہاں تک مجھے یاد ہے وہ خود ہی نکل گیا تھا۔ اس وقت باہر کا کوئی آدمی، بچہ یا کوئی عورت تمہارے گھر میں آئی تھی؟ اچھی طرح سوچ کے بتاؤ۔ ہاں، فرزانہ کی نوکرانی آئی تھی، اس نے جواب دیا، کہتی تھی کہ میری بہن نے اسے بھیجا ہے کہ ان کی خیر خیریت معلوم کراؤں۔ بہت دنوں سے میری بہن مجھے ملی نہیں تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ نوکرانی وہاں کیوں گئی تھی۔ کسی ہوش مند پولیس آفیسر کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہوتا۔ میں نے خالہ سے کہا، اب دماغ پر ذرا زور دو اور بتاؤ کہ جب نوکرانی یہاں آئی تھی اس وقت تجمل کہاں تھا؟ اگر تمہیں یاد نہ ہو تو میں تمہیں یاد دلا دیتا ہوں۔ تجمل کسی کمرے میں ہوگا اور نوکرانی کی آواز سن کر باہر نکل آیا ہوگا۔ تم نے شاید دیکھا نہ ہو، نوکرانی نے اسے آنکھ سے کوئی اشارہ کیا ہوگا اور نوکرانی کے جانے کے فوراً بعد وہ نکل گیا ہوگا۔ میں نے بات ختم کی تو خالہ کا خاوند بول پڑا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، داروغہ جی، جو پوچھتے ہیں وہ 16 آنے سچ بتانا، ورنہ اس بدکار کے ساتھ خود بھی ذلیل ہوگی اور مجھے بھی ذلیل کراؤ گی۔ خالہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس نے کہا، میں نے کوئی اشارہ نہیں دیکھا، یہ ضرور دیکھا تھا کہ نوکرانی باہر گئی تو تجمل بھی باہر نکل گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں نے خالہ کے خاوند سے پوچھا، آپ نے تجمل کو بدکار کیوں کہا تھا؟ وہ کیا کرتا ہے؟ آوارہ ہے، اس نے جواب دیا، اسے ہم نے پالا ہے، بڑی اچھی تربیت دی تھی، جوان ہوا تو فرزانہ کے ساتھ لگ گیا۔ اس لڑکی نے اسے پیسے دے دے کر خراب کر دیا ہے۔ فرزانہ کے ماں باپ کے گھر میں شرم تو ہے ہی نہیں۔ فرزانہ کی شادی ہوئی تو تجمل نے وہاں جانا شروع کر دیا۔ 2 روز نہ جائے تو یہی نوکرانی کسی بہانے آتی ہے، میری بیوی سے بات کرتی ہے اور تجمل سمجھ جاتا ہے کہ اسے فرزانہ نے بلایا ہے۔ نوکرانی کے ساتھ ہی وہ نکل جاتا ہے۔ لڑکا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ خاوند کی آدھی آمدنی تو وہ تجمل کو دے دیتی ہے۔ وہ جو کپڑے پہنتا ہے وہ تو میں خواب میں بھی اسے نہیں پہنا سکتا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ فرزانہ کی بچی گم ہو گئی ہے؟ میں نے اسے کہا، بچی کو فرزانہ اور اس کی ماں نے خود غائب کیا ہے، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اگر آپ بچی کے متعلق کچھ جانتے ہیں تو صاف صاف بتا دیں، آپ محفوظ رہیں گے۔ اگر مجھے تحقیقات میں پتہ چلا کہ آپ کا بھی اس میں ہاتھ ہے تو پھر سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ سوچ لیجئے کہ آپ گواہ بننا چاہتے ہیں یا ملزم۔ اپنی قسمت کا فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ بہت سی جرح کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان لوگوں کا اس جرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ تجمل کو جوں ہی وہ گھر آئے تھانے لا سکتے ہیں؟ خالہ کا خاوند ایسی ضمانت پر آمادہ نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ ہم اسے ہتھکڑیاں تو لگا نہیں سکتے، تھانے کا نام سن کر بھاگ جائے گا۔ میں نے کانسٹیبل کو اس محلے میں چھوڑ دیا اور تھانے چلا گیا۔ 3 عورتیں حراست میں بیٹھی تھیں۔ انہیں کہا کہ وہ اقبال جرم کرنا چاہتی ہیں یا میں خود شہادت اور ثبوت مہیا کروں۔ ان کے دماغ ابھی تک ٹھکانے نہیں آئے تھے۔ ابھی تک انہیں امید تھی کہ وہ مجھے الو بنا لیں گی۔ میں نے اقبال جرم پر زیادہ زور نہ دیا اور نوکرانی کے خاوند کو بلایا۔ اسے میں نے پہلے ہی تھانے بھجوا دیا تھا۔ اسے کہا کہ وہ اچھی طرح یاد کر لے کہ اس کی بیوی بچی کو کب اور کتنے بجے گھر لائی تھی، پھر اس کی پرورش کس طرح ہوتی رہی اور بچی کو کب اور کتنے بجے لے کر گئی۔ اس کے لیے میں نے روٹی اور چائے کا بندوبست کر دیا اور خود اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ جسم موت دماغ کا برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے 3 عورتوں کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ میں انہیں بھوکا رکھنا چاہتا تھا اور آدھی رات کے بعد ان سے بیان لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہیں حوالات میں بند کرا دیا۔ پانی گرم کرا کے میں نہایا اور کھانا کھایا۔ میری بیوی اس قسم کی وارداتوں میں بہت دلچسپی لیا کرتی تھی۔ میں یہ واردات اسے سنانے بیٹھ گیا اور رات کے 11 بج گئے۔ میں نے ڈیوٹی کانسٹیبل سے کہا تھا کہ مجھے رات 2 بجے جگا دے۔ میں اس وقت ان عورتوں سے تفتیش کرنا چاہتا تھا۔ میں سو گیا۔ میری بیوی نے مجھے جگایا، کہنے لگی، کانسٹیبل آیا ہے۔ میں سمجھا کہ 2 بج گئے ہیں۔ گھڑی دیکھی، 12:40 ہوئے تھے۔ کوئی اور بات تھی۔ مجھے کوفت ہوئی کہ کوئی اور کیس آ گیا ہے۔ باہر نکلا تو کانسٹیبل نے کہا، بچی آ گئی ہے۔ میں سمجھا شاید خواب دیکھ رہا ہوں۔ کانسٹیبل نے یہ کہہ کر مجھے پوری طرح بیدار کر دیا کہ مشرف اور سوہندہ سنگھ ایک لڑکے کو پکڑ لائے ہیں۔ بچی اسی کے پاس ہے۔ مشرف اور سوہندہ میرے کانسٹیبل تھے۔ میں کمبل لپیٹ کر اپنے دفتر میں گیا۔ وہاں تجمل بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس نے بچی کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ بچی چھوٹے سے کمبل میں لپٹی ہوئی تھی اور سوئی ہوئی تھی۔
مجھے دیکھ کر تجمل اٹھا۔ سردی سے اس کے ہونٹ نیلے ہو گئے تھے، گرم کپڑوں میں بھی وہ کانپ رہا تھا۔ میں نے انگیٹھی جلانے کو کہا۔ تجمل نے بڑے رحم طلب لہجے میں کہا، میں ساری بات بتا دوں گا، مجھے کھانا کھلا دیں، بھوک اور سردی سے مر رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا، اٹھو اور اسے اپنے کوارٹر میں لے گیا۔ بچی کو بستر میں ڈال دیا۔ وہ فوراً جاگ اٹھی اور بھوک سے رونے لگی۔ اس کے کمبل میں دودھ کی بوتل لپٹی ہوئی تھی۔ بوتل خالی تھی۔ میری بیوی نے بوتل میں دودھ ڈال کر اسے پلانا شروع کر دیا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ سالن اور روٹیاں بچی ہوئی ہیں، وہ گرم کر دے اور چائے بنا دے۔ تجمل کو میں نے رضائی میں بٹھا دیا اور اس کے دل سے پولیس اور جرم کا بوجھ اور خوف اتارنے کے لیے میں نے گپ شپ شروع کر دی۔ میرا انداز دوستانہ تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ میری تفتیش ختم ہو گئی تھی۔ کھانا آ گیا۔ تجمل نے کھایا اور پھر اسے چائے پلائی۔ میں نے اس سے بچی کے متعلق کچھ بھی نہ پوچھا۔ اس نے بڑی لمبی آہ بھری اور اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو نکل آئے۔ پھر وہ مسکرایا اور بولا، میری زندگی یہی تھی، نہ ماں کا پیار ملا، نہ باپ کا، نہ کوئی بہن دیکھی، نہ کوئی بھائی دیکھا، اور جوان ہوئے تو جیل خانے کا دروازہ کھل گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، مجھے کتنی سزا ملے گی؟ یہ تمہاری اس بات سن کر بتاؤں گا۔ میں نے کہا، اگر تم نے میرا مسئلہ حل کر دیا تو ہو سکتا ہے میں تمہیں صاف بری کرا لوں، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ اس نے پوچھا کہ وہ صرف اس بچی کی گمشدگی کے متعلق بتائے یا اپنے متعلق بھی کچھ بتائے۔ میں نے اسے کہا، تمہارے دل میں جو کچھ ہے وہ میرے آگے رکھ دو، مجھے اپنا دوست اور اپنا بھائی سمجھو۔ اس نے اپنے بچپن سے بات شروع کی اور اس رات پر آ کر ختم کی جب وہ مجرم کی حیثیت سے ایک تھانے دار کی حراست میں بیٹھا تھا۔ مختصر یہ کہ اسے باپ کی تو کچھ یاد ہی نہیں کہ کیسا تھا۔ ماں کا دھندلا سا تصور اس کے ذہن میں محفوظ تھا۔ وہ اس وقت 3 سال کا تھا جب اس کی ماں مر گئی تھی۔ باپ پہلے ہی مر چکا تھا۔ وہ دونوں نوجوانی میں مر گئے تھے۔ تجمل کو خالہ نے سنبھال لیا، لیکن تجمل کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ خالہ نے اسے پیار سے نہیں بلکہ برادری میں ناک رکھنے کی خاطر اسے گود لیا تھا۔ تجمل نے جب ہوش سنبھالا تو خالہ کے 2 بچوں نے اسے اپنا نوکر بنا لیا۔ خالہ اور خالو کا رویہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، جس سے تجمل کے دل میں یتیمی کا احساس شدید ہو گیا۔ اسے اس گھر سے روٹی کپڑا ملتا اور رات کو سونے کے لیے بستر مل جاتا تھا۔ خالہ کے بچے اس سے کچھ بڑے تھے، وہ اسے پیٹ بھی ڈالتے تھے اور اس کی شکایت پر خالہ انہیں کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ اس زمانے میں اسکول جانے والے بچے کو گھر سے 1 پیسہ ملا کرتا تھا۔ تجمل اسکول میں داخل ہوا تو اسے پیسہ نہیں ملتا تھا۔ خالہ اس کے سامنے اپنے بچوں کو 1 پیسہ دیا کرتی تھی۔ خالو کے دل میں تو تجمل کے لیے کوئی جگہ تھی ہی نہیں۔ وہ تجمل سے جب بھی بولتا ڈانٹ ڈپٹ کے لہجے میں بولتا تھا۔ تجمل اکیلے اکیلے رویا کرتا تھا۔ اسے صرف پیار کی ضرورت تھی جو اسے کہیں سے بھی نہ ملا۔ تجمل نے مجھے بچپن کے بہت سے واقعات سنائے جو خالہ کے گھر کے ظلم کو ظاہر کرتے تھے۔ وہ خوابوں میں صرف اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ اس نے کہا، میں بھوکا اور ننگا رہ سکتا تھا، ان پڑھ رہ سکتا تھا، مگر پیار کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے ماں یاد آتی تھی تو میں گھر سے دور جا کر رویا کرتا تھا۔ 10 سال کی عمر میں اسے پیار مل گیا۔ یہ فرزانہ سے ملا۔ تجمل اور فرزانہ کی عمر میں تھوڑے ہی دنوں کا فرق تھا۔ تجمل خوبصورت لڑکا تھا۔ فرزانہ کی اس سے دوستی ہو گئی۔ وہ کبھی کبھی تجمل کو 1 یا 2 پیسے دیتی اور گھر میں کبھی مٹھائی یا پھل فروٹ آتے تو وہ بھی اسے لا دیتی تھی۔ فرزانہ اس کی دوسری خالہ کی بیٹی تھی۔ فرزانہ کی ماں کو بھی یہ بچہ اچھا لگا۔ اس نے تجمل سے کہا کہ آ کر فرزانہ کے ساتھ کھیل لیا کرو۔ یہ پیار کی پہلی لہر تھی جو تجمل کی زندگی میں آئی۔ وہ سارے دکھ بھول گیا، ماں کو بھی بھول گیا۔ اب وہ اپنے گھر صرف سونے کے لیے جاتا تھا۔ فرزانہ کی ماں پکی پاپن تھی اور اس پر جائیداد کا خفت سوار تھا۔ یہ باتیں تجمل کو جوان ہو کر معلوم ہوئیں۔ بچپن اور لڑکپن میں فرزانہ اور اس کی ماں اس کے لیے پریاں تھیں۔ جیسی ماں ویسی بیٹی، بالکل صحیح مقولہ ہے۔ 13 سال کی عمر میں فرزانہ نے تجمل کو گناہ کی لذت سے آشنا کر دیا۔ تجمل نے اسے بھی پیار سمجھا اور اس کے بعد فرزانہ کو جب کبھی تنہائی ملتی وہ تجمل کو بلا لیتی۔ تجمل نے میٹرک پاس کر لیا۔ فرزانہ صرف 8 جماعتیں پڑھ سکی تھی۔ تجمل غیر معمولی طور پر خوبصورت نکلا۔ خالو اسے اپنے کاروبار میں لگانا چاہتا تھا جو تجمل کو پسند نہیں تھا۔ اس پر دونوں میں گرما گرمی ہوتی رہتی تھی۔
تجمل کو اب ان کی محتاجی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ فرزانہ اسے پیسے دیتی رہتی تھی اور ماں سے کہہ کر اسے ہر عید پر نئے کپڑے بھی سلوا دیتی تھی۔ فرزانہ کی ماں کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اب تجمل اچھا برا سمجھنے لگا تھا، مگر وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ بدکاری کو پیار نہیں کہتے۔ وہ یہ ضرور سمجھ گیا تھا کہ فرزانہ کی ماں اچھے چال چلن کی عورت نہیں، لیکن اس کے لیے وہ بہت اچھی تھی۔ تجمل کی عمر 20 سال ہو گئی تو ایک روز فرزانہ نے اسے یہ خبر سنائی کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ تجمل کو بہت رنج ہوا۔ وہ تو یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ اس کے سوا فرزانہ کی اور کہیں شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے فرزانہ سے شکایت کی تو فرزانہ نے اسے کہا، شادی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا، وہ تو نام کا خاوند ہوگا۔ تجمل کی تسلی نہ ہوئی۔ فرزانہ نے اسے اصل قصہ ان الفاظ میں سمجھایا، میری جس آدمی کے ساتھ شادی ہو رہی ہے وہ مجھ سے 16-17 سال بڑا ہے۔ وہ اولاد کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ امی نے پوری جاسوسی کر لی ہے۔ یہ آدمی اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کی بہت ساری جائیداد ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی بہت ہے۔ میں اسے اولاد دوں گی اور اس کی ساری جائیداد اپنے نام لکھوا لوں گی۔ اس کا پیسہ اپنے قبضے میں کر لوں گی۔ اولاد تمہاری ہوگی اور تمہیں بہت عیش کراؤں گی۔ میرے شریف النفس دوستوں کو فرزانہ کی بات بڑی عجیب لگے گی، لیکن یہ دیکھیے کہ اس نے کس ماں سے تربیت حاصل کی تھی۔ بیٹی کو اس نے مزید جائیداد حاصل کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ خود تو بوڑھی ہو گئی تھی۔ تجمل کو گناہ میں پیار ملا تھا، اس لیے اسے فرزانہ کی بات کوئی ایسی بری نہ لگی کہ اس سے روٹھ جاتا۔ فرزانہ کی شادی عابد کے ساتھ ہو گئی۔ تجمل عابد کی غیر حاضری میں فرزانہ سے ملتا رہا۔ نوکرانی کو فرزانہ نے روپے پیسے اور اچھے اچھے کپڑوں سے مٹھی میں لے لیا۔ اس کے نتیجے میں یہ بچی پیدا ہوئی۔ فرزانہ اور اس کی ماں عابد کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتی رہتی تھی تاکہ وہ فرزانہ کے نام اپنی جائیداد لکھ دے، مگر ایک روز یہ پتہ چلا کہ عابد نے آدھی سے زیادہ جائیداد اپنی پہلی بیوی جمیلہ کے نام رجسٹری کر دی ہے۔ اب فرزانہ اور اس کی ماں عابد کو جمیلہ کے خلاف گمراہ کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگیں۔ انہوں نے ایک طریقہ یہ بھی سوچا کہ جمیلہ کبھی عابد کے گھر آئے، فرزانہ اور اس کی ماں ادھر ادھر ہو جائیں، تجمل کو بلایا جائے اور وہ جمیلہ کے ساتھ زبردستی کرے یا اسے اپنے ساتھ ورغلا لے، اور اگر ایسا ہو جائے تو اسے موقع پر پکڑا جائے، مگر یہ اسکیم بن نہ سکی۔ ایک روز فرزانہ کی ماں نے یہ اسکیم بنائی کہ بچی کو غائب کر دیا جائے اور الزام جمیلہ پر عائد کیا جائے۔ ان سب میں ایسا قابل دماغ کوئی بھی نہیں تھا جو اس اسکیم کے تمام پہلوؤں کے خطروں اور مشکلات پر غور کرتا۔ ان کے دماغوں پر جائیداد، لالچ اور جمیلہ کے خلاف حسد سوار تھا۔ جرم تو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن جرم کو چھپائے رکھنا اور پولیس کو گمراہ کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ یہ صرف تجربے کار جرائم پیشہ لوگوں کا ہی کام ہے۔ اس نوعیت کا جرم جو کسی دوسرے کو پھنسانے یا اس سے کوئی پیچیدہ مقصد حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، فرزانہ یا اس کی ماں جیسے دماغ سے مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ان لوگوں نے ایسی ہی نوعیت کے جرم کی اسکیم بنا لی اور سمجھ بیٹھے کہ بس کام ہو گیا۔ بچی کو چھپائے رکھنے کی ذمہ داری نوکرانی نے لے لی۔ اس کا معاوضہ اس نے 500 روپیہ لیا۔ اس نے یہ یقین بھی دلایا کہ وہ اپنی آبادی کے کسی آدمی کو ساتھ ملا کر بچی جمیلہ کے گھر رکھائے گی۔ یہ عورتیں بچی کو جان سے مارنے اور لاش جمیلہ کے دروازے کے سامنے یا کسی اور جگہ رکھ دینے کے لیے بھی تیار ہو گئیں۔ تجمل نے یہ ڈیوٹی اپنے ذمہ لے لی کہ بجائے اس کے کہ کسی باہر کے آدمی کو اس کام میں شریک کیا جائے، بچی کو جمیلہ کے گھر رکھنے کا کام وہ خود کرے گا۔ میں نے جب یہ اسکیم سنی تو مجھے بہت ہنسی آئی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اسکیم کامیاب ہو جاتی۔ تجمل نے یہ مشورہ دیا تھا کہ بچی کو ہلکا سا زہر دے کر جمیلہ کے گھر رکھ دیا جائے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ انہیں جب پتہ چلے گا کہ بچی ڈیوڑی میں یا چھت پر پڑی ہوئی ہے تو وہ اسے ضرور اٹھائیں گے اور لوگوں کو اور پولیس کو بتائیں گے۔ ہلکا زہر اثر کرتے کرتے بچی ان کے ہاتھوں میں مر جائے گی، پھر کوئی بھی نہیں مانے گا کہ بچی کوئی اور رکھ گیا ہے۔ سب کہیں گے کہ جمیلہ نے حسد کی وجہ سے بچی کو اغوا کرایا اور اب زہر دے کر مار دیا ہے، لیکن بچی اس وقت وہاں رکھی جائے گی جب پولیس بچی کی تلاش شروع کر دے گی۔ بہرحال یہ اسکیم پاس ہو گئی۔ تیسرے دن نوکرانی نے جمیلہ کو اپنے محلے کے ایک گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو فرزانہ کو بتایا۔
فرزانہ کی ماں وہیں تھی۔ اس نے کہا کہ یہ موقع اچھا ہے، محلے کا ایک گھر تو یہ گواہی دے گا ہی کہ جمیلہ یہاں آئی تھی۔ چنانچہ نوکرانی کو اسی وقت بچی دے دی گئی۔ بچی کا ایک ہی گدا تھا۔ یہ گدا، دودھ کی بوتل، اس کے کپڑے وغیرہ اکٹھے کر کے نوکرانی نے بچی اور ان کپڑوں وغیرہ کو ایک لحاف میں رکھا اور لپیٹ کر لے گئی۔ بچی سوئی ہوئی تھی۔ باہر کسی کو شک نہ ہوا کہ لحاف میں بچی لے جائی جا رہی ہے۔ اپنے خامند کو، جو دمے کی بیماری کی وجہ سے اس کا غلام تھا، اس نے یہ بتایا کہ یہ بچی وہ پالنے کے لیے لائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خامند کو سختی سے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ اس گھر میں بچی ہے۔ نوکرانی کو یقین تھا کہ آج پولیس کو رپورٹ کر دی جائے گی اور کل صبح بچی کی تلاش شروع ہو جائے گی۔ الزام جمیلہ پر عائد کر دیا جائے گا اور اسے اگلے دن بچی زندہ یا مردہ جمیلہ کے گھر رکھ دی جائے گی۔ لہٰذا بچی کو 4 دن چھپائے رکھنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ بچی کو غائب کر دیا گیا۔ عابد کو اطلاع دی گئی۔ اس نے تھانے میں رپورٹ درج کرا دی۔ تجمل نے میری تفتیش اور سراغ رسانی کے متعلق کہا، ہم سمجھتے تھے کہ ہم انہیں گمراہ کر لیں گے، لیکن آپ نے آ کر ہم سب کو گمراہ کر دیا۔ آپ نے اتنی تیزی سے ہمارے سارے راستے بند کر دیے کہ ہم سب چکرا گئے۔ اس وقت ہم نے محسوس کیا کہ بچی کو جمیلہ کے گھر رکھنا کسی صورت ممکن نہیں۔ فرزانہ اور اس کی ماں سخت پریشان رہنے لگیں۔ انہوں نے آپ کو رشوت دینے کا بھی فیصلہ کیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے آپ کو رشوت پیش کی تھی یا نہیں۔ آج دوپہر کے وقت میں اپنے گھر میں تھا۔ نوکرانی آئی۔ اس نے میری خالہ سے کوئی بات کی۔ ہم نے اشارے مقرر کیے ہوئے تھے۔ میں کمرے سے باہر آیا۔ اس نے میری طرف خاص انداز سے دیکھا۔ میں اشارہ سمجھ گیا۔ وہ چلی گئی تو میں سمجھا کہ فرزانہ نے بلایا ہوگا، لیکن نوکرانی گلی کے نکڑ پر کھڑی تھی۔ مجھے سر سے اشارہ کیا تو میں اس کے پیچھے چلا گیا۔ آگے جا کر میں اس کے ساتھ جا ملا۔ اس نے چلتے چلتے کہا، پولیس کو پتہ چل گیا ہے۔ تھانے دار اور فرزانہ اور اس کی ماں کو کہہ رہا ہے کہ بچی تمہارے پاس ہے، اسے فوراً نکالو۔ فرزانہ کی ماں نے مجھے کہا ہے کہ تجمل کو ساتھ لو اور بچی اس کے حوالے کر کے اسے کہو کہ اسے جمیلہ کے گھر پھینک سکتا ہے تو پھینک آئے، ورنہ نہر میں یا دور کہیں جنگل میں لے جا کر مار دو اور دفن کر دو۔ میں نے نوکرانی سے کہا کہ ڈرنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں، ذرا حوصلہ کرو۔ اس نے مجھے وہ باتیں سنائیں جو آپ فرزانہ سے کر رہے تھے۔ اس وقت فرزانہ کی ماں اور نوکرانی کمرے کے دروازے کے ساتھ کھڑی آپ کی باتیں سن رہی تھیں۔ میں نے بھی سوچا کہ معاملہ بہت بگڑ گیا ہے۔ اب یہی راستہ ہے کہ بچی آپ کے سامنے رکھ دی جائے یا اسے اس دنیا سے ہی غائب کر دیا جائے۔ تجمل ایک جگہ چھپ گیا۔ نوکرانی اپنے گھر گئی اور بچی کو اٹھا لائی۔ اس نے یہ عقل مندی کی کہ بچی کے لیے دودھ کی بوتل بھی بھر کر لے آئی تاکہ بچی جتنی دیر تجمل کے پاس رہے روئے نہیں اور دودھ پی کر سو جائے۔ تجمل نے بچی لے لی، دودھ کی بوتل چھپا لی۔ وہ شہر کے اس حصے کی طرف چلا گیا جہاں اسے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ 3 ماہ کی بچی کو اٹھائے اٹھائے پھرنا کوئی ایسی حرکت نہیں کہ کسی کو شک گزرے۔ اس جرم کی اسکیم میں یہ مشورہ تجمل نے ہی دیا تھا کہ وہ بچی کو جمیلہ کے گھر چھوڑ آئے گا، لیکن بچی اس کے پاس آئی تو وہ سوچ بھی نہ سکا کہ وہ دلیری کا یہ کام کر سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ بچی کو فرزانہ کے حوالے کر دے، لیکن اس کے دل میں فرزانہ کی محبت جاگ اٹھی اور اس کے ساتھ ہی یہ ڈر ہوا کہ فرزانہ کے گھر تھانے دار بیٹھا ہوا ہے۔ وہ چکرا گیا۔ اب نجات کا ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا اور وہ یہ کہ اندھیرا ہو جائے تو بچی کو شہر سے دور لے جائے اور اسے مار کر دفن کر دے یا نہر میں پھینک دے۔ میں جس وقت فرزانہ کے گھر جا کر اسے، اس کی ماں اور نوکرانی کو حراست میں لے چکا تھا اور ایک آدمی کو اپنے ایس آئی اور کانسٹیبلوں کو بلانے کے لیے بھیج دیا تھا، اس وقت تجمل بچی کو اٹھائے شہر سے باہر چلا گیا تھا۔ میں نے سروس کے دوران ہزار خواہ ملزموں اور گواہوں کے بیانات لیے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک واردات کا مقدمہ ختم ہوتے ہی اس کے تمام تر بیانات ذہن سے اتر جاتے ہیں، لیکن کچھ ملزم ایسے میرے سامنے آئے ہیں جن کے اقبالی بیانات کو میں ساری زندگی یاد رکھوں گا، شاید اس لیے کہ میں جذباتی انسان ہوں اور جو بات جذبات کو ہلاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ذہن پر نقش ہو جاتی ہے۔ تجمل کا اقبالی بیان اسی زمرے میں آتا ہے۔ آئیے اس کے بیان کو میں مختصر کر کے پیش کرتا ہوں۔
اب میرے ذمہ یہ کام تھا کہ میں بچی کو گلا گھونٹ دوں اور اسے کہیں دفن کر دوں یا زندہ ہی نہر میں پھینک دوں۔ میں شہر سے دور نکل گیا تھا، وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اچانک بچی نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے دودھ کی بوتل اس کے منہ سے لگا دی اور وہ چپ ہو کر پینے لگی۔ میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ بچی دودھ پی رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اسے کس طرح ختم کروں۔ اتنے میں بچی نے دودھ پی لیا۔ میں نے بوتل اٹھا لی۔ سردی پریشان کرنے لگی۔ میں نہر کے کنارے پہنچ گیا۔ میں یہ ارادہ لے کر گیا تھا کہ بچی کو فوراً نہر میں پھینک دوں گا، لیکن وہاں جا کر میرے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ میرا ایک ہاتھ بچی کے منہ کی طرف چلا گیا۔ بچی کے ہاتھ کمبل سے باہر تھے۔ اس نے میری ایک انگلی دونوں ہاتھوں سے پکڑ لی اور منہ میں لے کر چوسنے لگی۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کی تصویر آ گئی۔ ایسے لگا جیسے اندھیرے میں مجھے اپنی ماں نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میرے اندر ایک پیاس سی پیدا ہو گئی، ایسی پیاس جو پانی سے نہیں بجھتی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، تجمل، اس دنیا میں تیرا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں جس کی رگوں میں میرے باپ کا خون ہو، کوئی بھی نہیں جو میری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ بچی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جو کمبل سے باہر تھے کمبل میں کر دیے۔ بہت ٹھنڈ تھی۔ میں نے بچی کو سینے سے لگا کر اپنا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ میرے دل سے آواز اٹھی کہ یہ میرا خون ہے، یہ میرے پیار کی نشانی ہے اور یہ میری بچی ہے۔ میں اپنے پیار کو اپنے ہاتھوں سے نہیں ماروں گا۔ اس وقت اس ساری دنیا کا ہر ایک انسان مجھے دھوکہ اور فریب میں مبتلا نظر آیا۔ فرزانہ سے مجھے نفرت ہو گئی۔ مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ میں جسے پیار سمجھتا رہا وہ گناہ تھا۔ فرزانہ کو میں اس لیے اچھا لگا تھا کہ خدا نے مجھے ایسی اچھی شکل و صورت دی تھی جو فرزانہ کو پسند آ گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے اتنے بڑے گناہ کا ذریعہ بنایا کہ میں اتنی معصوم بچی کو قتل کرنے پہ تیار ہو گیا۔ ماں کے بعد اگر میں کسی کو اپنا کہہ سکتا تھا تو وہ یہ بچی تھی جو میرا اپنا خون تھی۔ میں بچی کو سینے سے لگا کر بہت رویا، بہت دیر گال بچی کے گالوں سے رگڑتا رہا، اور مجھے اتنا لطف آیا جو میں نے پہلے کہیں نہیں پایا تھا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ بچی کے ساتھ نہر میں کود جاؤں اور اس دنیا سے آزاد ہو جاؤں، لیکن میں بچی کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ گناہ کی پیداوار تھی، لیکن یہ گناہ میرا تھا اور یہ میرا خون تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ زندہ رہوں گا اور اسے بھی زندہ رکھوں گا، مگر جب حقائق سامنے آئے تو میں گھبرا گیا، لیکن میرا دماغ صاف ہو چکا تھا۔ میں نے حقیقت کو صاف دل سے دیکھا اور اس فیصلے کو بہتر سمجھا کہ تھانے جاتا ہوں اور بچی وہاں رکھ کر ساری بات کہہ سناتا ہوں۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ آپ ان تینوں کو پکڑ لائے ہیں۔ انہیں میں نے یہاں آ کر حوالات میں دیکھا ہے۔ میں برآمدے میں داخل ہوا تو نوکرانی حوالات کی سلاخوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دوسریوں کو بتایا تو وہ بھی اس کے پاس کھڑی ہو گئیں۔ انہیں حوالات میں بند دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تجمل بچی کو اٹھائے ہوئے واپس آ رہا تھا۔ وہ اس راستے سے شہر میں داخل ہوا جہاں میرے 2 کانسٹیبل مشرف اور سوہندر سنگھ ڈیوٹی پر تھے۔ انہوں نے اسے روکا اور بچی کو دیکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اس نے بتا دیا کہ وہ بچی کو تھانے میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ کانسٹیبلوں کو پتہ چل گیا کہ انہیں اسی بچی کے لیے یہاں ڈیوٹی پر کھڑا کیا گیا ہے۔ وہ تجمل کو تھانے میں لے آئے۔ میں تجمل کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے میرے جذبات کو ہلا دیا تھا۔ مدد کی یہی ایک صورت تھی کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنا لوں، اور یہ اس صورت میں ممکن تھا کہ یہ 3 عورتیں اقبال جرم نہ کریں۔ میں نے بہت غور کیا کہ ان کے اقبال جرم کے بغیر میں استغاثہ مضبوط بنا سکتا ہوں یا نہیں۔ ملزم کو پکڑ لینا تو اتنا مشکل نہیں ہوتا، عدالت میں اسے مجرم ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے تجمل کو حوالات کے دوسرے کمرے میں بند کر دیا اور بچی کو اپنی بیوی کی تحویل میں رہنے دیا۔ صبح کے وقت دفتر میں بیٹھا اور کیس سامنے رکھ کر قانون کے تقاضوں کے مطابق شہادت اور ثبوت کا جائزہ لیا۔ فرزانہ، اس کی ماں اور نوکرانی کو میں نے بالکل نہیں کہا کہ وہ اقبال جرم کریں۔ ان سے بیان لینے لگا تو وہ ابھی تک یہی کہہ رہی تھیں کہ یہ جمیلہ کی کارروائی ہے۔ میں نے اسی روز ان کا اور تجمل کا ریمانڈ لے لیا، پھر ضروری عدالتی کارروائی کر کے تجمل کو وعدہ معاف گواہ منظور کرا لیا۔ بچی کو عدالت میں پیش کر کے تھانے کے علاقے کے ایک معزز فرد کے سپرد کر دیا۔ 8ویں روز 3 عورتوں کا چالان 3 دفعات میں عدالت میں پیش کر دیا۔ انہوں نے بڑا ہی قابل ہندو وکیل کیا جس نے میرے استغاثے کی بنیادیں بھی ہلا دیں، لیکن شہادت اور ثبوت ایسے تھے
کہ وکیل ہار گیا۔ تینوں عورتوں پر تینوں دفعات کے جرم ثابت ہو گئے اور ہر ایک کو مجموعی طور پر 5 سال سزائے قید بامشقت سنائی گئی۔ انہوں نے اپیل کی، وہ بھی مسترد ہو گئی۔ مقدمے کے دوران ہی عابد جمیلہ کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ تجمل سے فیصلے کے بعد ملاقات نہیں ہوئی۔ عدالت نے بچی اس کو دے دی تھی۔